السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی وعلیکم السلام. I can hear you. Okay. Let's wait for everyone else to come in. Sure. Perfect. One thing, let's just talk about. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے I need to get to know you guys. Yeah. الحمدللہ سہیل الحمدللہ. Saad, Hamad, and I didn't get the name of the third person. I'm sorry, I'll change my name. My name is Abdul Manan. Just give me a second, I'll change it. Sure. Please just start from Saad. Tell me something about yourself. Ji. My name is Saad Khurshid, and I'm right now currently I'm working at Generations as a head of the Arabic department. Generations School Karachi. As a head of the Arabic department here, alhamdulillah. Okay. And I am a tafsir and tajweed teacher as well. I teach tafsir al-Quran at the public level, alhamdulillah, and Arabic language and tajweed, all three at public level, alhamdulillah. And what else, Sahil bhai? Yeah, I just wanted to know why you're here. Like, why do you want to teach Arabic? Sahil bhai, actually, my purpose of why I learned Arabic, I'll just share a small, because when I came to Pakistan, so the question was, who am I actually? یہاں پہ تو اتنے سارے لوگ ہیں تو میں ہوں کون؟ تو I said کہ I have to learn this language, کیونکہ یہاں تو پھر ہر آدمی جو ہے نا وہ even this among the scholars, even you cannot even find out کہ who are you. So for that purpose, alhamdulillah, I dipped into that and I learned Arabic language, alhamdulillah. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ made this my passion of learning Arabic my profession as well. And اللہ سبحانہ وتعالیٰ choose me like for کیونکہ میرے پورے خاندان میں کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے اسپیشلی اور وہ عربک لینگویج کا. So I started right from class like 2005 2006 started teaching Arabic language in Karachi at different levels. And then Allah subhanahu wa ta'ala gave me the platform of Generations School, where I started like teaching right from pre-nursery till O levels, alhamdulillah. تو اس کے بعد پھر سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ ہمارے یہاں جو یہاں پہ پرابلم دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر آفٹر کمنگ بیک فرام شارجہ, تو وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو عربی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. دے ڈو ناٹ نو what اللہ سبحانہ و تعالیٰ said and what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said. تو ایک بہت بڑا ہم نے جو دیکھا تھا عرب کنٹریز کے اندر ہم جب رہے تھے کہ وہاں پر دیر واز نو ڈفرینس الحمدللہ, تو اس کے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا لینگویج. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ یو آر ٹیچنگ ایٹ دا ماس لیول, تو اٹس اب وہ پھر میں جرنی بتاؤں گا تو اٹ ول بی کوائٹ لانگ نا. تو ان شارٹ کہ ماشاءاللہ یور ویژن اینڈ مشن از کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ زبان آئے تو ہمارے بہت سارے ڈفرینسز اور سیکس ختم ہو جائیں گے, اور دین ویل ایکچولی ریئلائز کہ واٹ از دا میننگ آف اے مسلم دین. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ. I would love to be the part of that team, alhamdulillah, that I got for the first time in my life. آپ نے ایک جملہ ابھی جو بولا ہے نا کہ سب میرا ویژن یہ ہے کہ سب کو یہ زبان آ جائے, یہ میرا ویژن نہیں ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ عربی جو ہے نا وہ فرسٹ لینگویج ہو تمام مسلمانوں کی, فرسٹ لینگویج. جی 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 بالکل. سو زبان آ جائے تو زبان تو آ جانے سے کچھ نہیں ہونا unless we put that as a priority کہ this is our first language of where how we think, how we understand the whole philosophy of everything. The bigger equation that linguistics have been trying to solve, and I'm pretty sure they went a little wrong in determining کہ زبان کتنی ضروری چیز ہے.
I'm of course didn't do کوئی کسی کے انٹینٹ پہ شک نہیں کر رہا ہوں میں, of all the linguistic especially جو European classic theory کو ابھی بھی پڑھا رہے ہیں. If you read Noam Chomsky's work on how the language actually manifests itself, and they start from there, and I didn't want to talk about how the language manifests itself. We are the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who enforced a certain pressure on all Muslims کہ عربی کتنی ضروری ہے. صحابہ کی لائف سے, ان کی سائیکالوجی سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ عربی کو کتنا you see the works of Umar ibn Khattab and Usman Ghani radiyallahu anhuma in this specific regard. کہ جب عمر بن خطاب نے مدرسے کا انتظام کیا, 11,000 مدرسے بنائے, 11,000 مدرسے, تو he actually put certain articles of qualification of a teacher, and you have to understand the first thing he actually asked for, and he enforced کہ عربی کی جو linguistic capability ہے وہ ضروری ہے ایک ٹیچر کو آنا. These guys were Arabs. They were already Arabs who were teaching Arabic. He was teaching Arabic in Arabic, and he was still enforcing this particular stipulation کہ نہیں, یہ اس میں compromise نہیں. So it's such a جی big thing. بالکل ساحل بھائی, بلکہ وہ جو ساحل بھائی as he said نا کہ learn Arabic, تعلموا العربية فإنها تثبت العقل. It will consolidate your wisdom, number one, and وتزيد في المروءة. تمہارے اندر روحانی, اخلاقی اور مذہبی غیرت improve ہوگی just because of Arabic language. Yeah, and this is something which is جتنا بھی enforce کروں میں اتنا کم ہے کہ کتنی ضروری چیز ہے یہ, کیونکہ قرآن is the only, it's not the best book on akhlaq and philosophy. It is the only book on philosophy. And through philosophy, you make psychology and you build psychology. A psychological construct comes from the philosophy of why we're here. Exactly. And through psychology, we build the whole akhlaq and mannerism and the basis of behavior. Now, this is a sourcing. اور میں تو اس سورس پہ جا بھی نہیں رہا ہوں ابھی. میں تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. مطلب ہمارے تو ٹیم میں کائنات کا مالک ہے. So what we do is we actually source our philosophy from the criticality and the stress that Allah subhanahu wa ta'ala put on certain areas of why things are happening the way they're happening. And Allah subhanahu wa ta'ala himself, Allah Azza wa Jal, enforced this book in Arabic. Of course, Allah Ta'ala to Amar ke siige mein baat karte hain aur kaam karte hain. So when he said کہ یہ قرآن عربی میں آیا ہے, نبی عربی میں بھیجا ہے, تو it's not a, اللہ میرے رب کے یہاں تکے تو ہے نہیں. So it's a very, very big problem if we don't prioritize this. Now, I keep getting these arguments کہ وہ دو arguments آتے ہیں. تو اور بھی تو زبانیں اللہ نے یہ اپنی اجازت سے ہی آنے دی نا. آدم کے تمام بچوں کے قبیلوں میں الگ الگ زبانیں آنا بھی تو انسان کی ترویج و ترقی کا ہی باعث بنا. Yes, of course. ڈفرینشیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی ایک چیز کی امپورٹنس کو اور اظہار دینے کے لیے, اس کا اور اظہار ہو اور بہتر طریقے سے بتایا جا سکے. دوسرا, میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی, اور نہ ہی میرا یہ فلسفہ ہے کہ باقی کی زبانیں شیطان کی وجہ سے آئیں کہ لوور انٹلیکٹ بھی ہونے چاہیے. نہیں, that's not what I'm trying to say. What I'm saying is the whole اس کو رومانٹسزم آف لینگویج بولتے ہیں کہ the whole beauty and variety of the beauty was in the variety of the way human beings could think and discover their own selves, and language played a very big role. I mean, you go to China, and I've been to so many countries and lived there literally, and I found out the fact that you can see commonality in the behavior of 1 billion Chinese people. You cannot undermine the fact that language had a lot to play, a lot of role to play. And you go to South America and Africa, especially Africa, you can see that, I mean, ایک first mental response ہر انسان کو آتا ہے کہ کیا زبان, ان کی ایک زبان ہی تو کامن ہے ان کی, اور باقی کی دنیا سے منفرد ان کو زبان ہی تو کر رہی ہے, ان کی باقی کی بھی چیزیں کر رہی ہیں, تو کیا زبان نے کوئی رول ادا کیا؟ یہ بعد میں لنگوسٹکس کی سائنس پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا. And I read 3 different
schools of thought. European الگ ہے اور یہ جو ماڈرن تھیوری ہے آن لنگوسٹکس یہ الگ ہے, جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ چامسکی کی کتابیں پڑھیں. جو کلاسیکل تھیوری ہے وہ الگ ہے, جو کہ پرانی چلتی آ رہی ہے. I think it predates the well, it is coming from Greeks and it has a lot of Greek flavor in there, even though they don't call it Greek. So when you understand کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو ایک پورا انتظام کرنا تھا اخلاقیات کا, تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسائڈ دا برین ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتظام اللہ نے دماغ کے اندر ہی کرائے تھے. اور لینگویج بیکیم دا فرسٹ capability of a human being, first capability, the whole ابھی تک جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے سائنس کی, جتنی بھی اس کے بعد ابھی تک بھی وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ایک 2 سال کا بچہ, بلکہ ایکچولی ایز فار ایز 1 دن کا بچہ بھی, اور ایک تھیوری تو یہ بھی ہے پری نیٹل سٹیج کے اندر ماں کے پیٹ میں بھی ایک لنگوسٹک کیپیبلٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کے دماغ میں. بہرحال سو what I'm saying is کہ 1 سال کا بچہ اتنی کمپلیکس الگوریدمس کی پروسیسنگ کیسے کرتا ہے کہ وہ پرفیکٹ گرامر, اور گرامر کی وہ والی جگہیں بھی, وہ موقع جہاں پہ عربی یا انگلش یا کوئی بھی زبان اپنے اصول خود بھی توڑتی ہے ہمیں, مگر چونکہ وہ بھی اصول میں ہی آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کئی جگہوں پہ عربی بھی اپنے اصول مینٹین نہیں رکھتی, اور وہی اصول ہے جو کہ بن جاتا ہے پھر یہاں پہ آ کے یہ اصول کارآمد نہیں ہے آپ کا, یہ اس طریقے سے کارگر نہیں ہوگا. تو یہ اتنا کمپلیکس کر دیتا ہے الگوریدم کو کہ ایک نیا ایڈلٹ جب زبان سیکھنے لگتا ہے تو وہ لاجک کے تھرو سیکھتا ہے, کیونکہ یہ پری فرنٹل کورٹیکس بن چکا ہوتا ہے, اور لاجک کے تھرو جاتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے کہ زبان کبھی بھی اپنے آپ کو لاجیکل پلیٹ فارم کے اوپر اسٹیبلش نہیں کرتی ضرور ہے, اصول ہوتے ہیں, ہر چیز کے اصول ہی اصول ہیں, مگر کئی جگہوں پر انگلش بھی اپنے اصول توڑتی ہے اور وہ انگلش اپنی اسٹیچر مینٹین رکھتی ہے, اپنی زبان کا اسٹیچر, اور اردو بھی اپنے اصول توڑ کے اپنا اسٹیچر مینٹین رکھتی ہے, عربی بھی ایسے ہی کرتی ہے. تو ایک 2 سال کا بچہ اتنی کمپلیکس الگوریتم کرتا ہے, حالانکہ دماغ کا 30-40% حصہ ابھی بنا ہی نہیں ہوا. اس کا جو دماغ کا حصہ ہمیں پتہ ہے وہ بیسل گینگلیا بولتے ہیں, جہاں سے یہ ساری کی ساری سورسنگ کرتے ہیں. آپ سائنس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ زبان کو کیسے اتنی جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ اڈاپٹ کرتا ہے کہ ہی نیور میکس اے مسٹیک آف دیٹ گرامر دیٹ فورن اڈلٹ کا مطلب جو باہر سے آیا ہوا اس زبان کو نہیں جانتا, وہ سال کی ٹریننگ کے بعد بھی وہ والی غلطیاں کرے گا جو کہ ایک نیٹو بچہ جب پیدائشی طور پہ وہ زبان کو اڈاپٹ کرتا ہے, ایبزارب کرتا ہے, he will never in his farthest of mistakes will never record this sort of an error. So it is through that science that I was realizing as a Muslim کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتظام ہی ہے, یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ ہم کسی بھی موقع کے اوپر یہ کہہ سکیں کہ this is a نعوذ باللہ a fluke. یہ haphazardly نہیں ہوا, یہ by design ہی ہوا ہے. This is something which is a very big category through which ہم human behavior کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. So it's a very serious matter when I say that Arabic should be the first language of all Muslims, not just because it is another language that we're going to grow our brain cells with. Yeah, of course it is going to have that byproduct benefit. وہ تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. But it is the primary basis on which a very strong case can be made and has been made کہ behavior بھی اس کے through carve کیا جائے گا. تو دوسرا آرگیومنٹ جو مجھے ملتا ہے وہ یہ کہ عرب بھی تو عربی بولتے ہیں, اخلاقی اقدار دیکھ لیں ان کے, جو پستی اس وقت عرب میں ہے وہ تو کسی اور دنیا میں نہیں. تو نہیں, ایسا نہیں کہ کسی اور دنیا میں نہیں, دنیا کی ہر قوم اس وقت پستی کا شکار ہے, صرف عرب نہیں. اور میرا آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ جو بٹل یہ ہوتی ہے کہ قرآن چھوڑ کے سائڈ پہ پھینکے گی ایک قوم جو صرف قرآن پہ ہی جس کو سب سے زیادہ قرآن کی سمجھ تھی, تو اس کو تو سب سے نیچے گرنا چاہیے, پھر کچھ تو سزا ایکسٹرا ملنی چاہیے نا, کہ جو تجھے تو ہاتھ میں قرآن دیا تھا. سو it is not just the fact that Arabic itself is going to create that, but
عربی نہ آنا is going to make it that much more difficult کہ آپ کی اخلاقی اقدار اس لیول پہ جا سکیں, ایٹ لیسٹ فلسفہ اس لیول پہ جا, وہ تو کبھی بھی نہیں جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ جب بھی ایک بندہ عربین اسکالرشپ سے ٹرین ہوتا ہے, اور وہ بھی کلاسیکل اور ایون پری کلاسیکل لٹریچر کو پڑھ کے ٹرین ہوتا ہے مسلمان, اور جب وہ نان عرب کنٹریز میں جاتا ہے, چاہے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں یا انڈونیشیا میں, اسپیشلی انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاسفی ہی چینج ہو جاتی ہے. اخلاقی اقدار تو چلیں پاس دونوں جگہوں پہ ہو سکتی ہیں, مگر فلاسفی اٹ سیلف بلیٹنٹلی اپنا رنگ بدل دیتی, اور آپ پھر ایلین فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ تو مسئلہ تو ان اینگلز کا ہے, ان اینگلز جن اینگلز کے اوپر میرا دماغ تیار کیا گیا تھا, جہاں پہ سیٹل کیا گیا تھا, میرے اس انجن کو پلیس کیا گیا تھا اس کمپارٹمنٹ کے اندر, جس طریقے سے میرے پونس کی اور نیورونز کی ڈیفینیشن کریٹ کی گئی تھی, لٹرلی شیپ کریٹ کی گئی تھی, وہی فرق ہے. So you get a lot, I mean it's just purely magnificent as the way آپ دیکھیں گے کہ اردو بولنے والوں کا کافی حد تک سوچنے کا زاویہ ایک جیسا ہوتا ہے, انگلش بولنے والوں کا جو ایز اے نیٹو سوچ کا زاویہ ایک جیسا ہوتا ہے, ان کی ترقی کی بھی رفتار ایک جیسی ہوتی ہے, ان کی پستی کی طرف کی دوڑ کی رفتار بھی ایک جیسی ہوتی ہے. ایک ہی طرح کے گناہ کرتے ہیں یورپینز, کرتے ہیں الگ الگ بھی, مگر میں کامنالٹی کی ڈائیگرام ڈرا کر رہا ہوں, اور ایک ہی طرح کے گناہ کرتے ہیں دیسی کلچر کے لوگ. اس میں بھی مومنین ہوں گے, اس میں بھی منافقین اور کفار ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر گناہوں کی کامنالٹی اور ٹینڈنسی کو پروکلیوٹیز ہے, پروپیسٹیز بولتے ہیں. تو زبان بہت بڑا فیکٹر, بہت ہی بڑا فیکٹر کریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کی پروکلیوٹیز, آپ کی ٹینڈنسیز کس شیپ میں آئی, اور وہ وہی بات ہے کہ اس بات کو نظر انداز کرنا بہت بڑی حماقت ہوگی کہ زبان کا میجر انفلوئنس دماغ کے ان حصوں کے اوپر ہے جہاں سے سوچ نے گزر کے آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ شیپ کرنا ہے, کار کرنا ہے. Okay, I hope everyone is in the room. Whoever is missing, I want to know, I want to talk to those teachers who are not in this meeting personally. The purpose of this session, آپ سب آ گئے ہیں تو میں آپ کو اس کانسیپٹ کو بتا دوں کہ ہمارے ایکو سسٹم میں سب سے پہلے تو خوش آمدید. تھینک یو سو مچ فار بیکمنگ اے پارٹ آف آور مشن. آور پرپز آف دیز کائنڈ آف میٹنگس جو کہ چلتی رہیں گی وقتاً فوقتاً, جتنا بھی, کیونکہ جیسے ہی آپ روسٹر پہ جائیں گے آپ بہت بزی ہو جائیں گے. آئی کی ناٹ جسٹ کیپ پولنگ یو اوے فرام دا روسٹر, کہ کیونکہ اس سے اسٹوڈنٹ کا ٹائم جو ہے نا وہ میں نہیں لے سکتا. So as much as I can, I will try and give you those اس کو مشن اورینٹیشن بولتے ہیں, کہ ہمارا جو بھی مقصد ہے اس کو بار بار ریوائز کیا جائے تاکہ آپ لوگ یہ نہ بھولیں, میں بھی نہ بھولوں, ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ ہم کس وجہ سے آئے ہیں. ٹیکنیکل اسپیکٹس جو ہیں وہ میں ضرور بتاتا رہوں گا آپ کو, جو سائنس کے تھرو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ میں کس میتھڈالوجی کے اوپر آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, پوری لٹرلی پوری, آپ ایسے ایسے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں کہ مطلب برازیل سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس ارجنٹینا سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس بیلجیم سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس ناروے سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس ڈینمارک سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس زامبیا سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس آسٹریلیا سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس لٹرلی جاپان سے اسٹوڈنٹس ہیں. تو دنیا کے ہر کونے سے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اردو بول سکتے ہیں, اردو گھرانے کے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, اور کچھ کا مطلب یہ ہے کہ 30-40% ایسے اسٹوڈنٹ کو اردو کی بالکل سمجھ نہیں ہے, کیونکہ وہ بچے وہیں پہ پہلے بڑھے, اردو سمجھتے تو ہیں مگر that's not their first mental response language, that's not their first language. So you need to understand اس پوری ورائٹی کو ہم جتنی جلدی اپروپریٹ کر سکیں. اپروپریٹ کا مطلب ہے کہ ایک جیسے لوگوں کو ایک کلاس روم میں رکھیں. ایکو سسٹم کا مقصد سمجھ لیں آپ پہلے, تاکہ آپ کو یہ جو اگلے جو میرے کچھ جملے ہیں ان کے پیچھے کے مقاصد سمجھ آ رہے ہیں. ایکو سسٹم از آف کورس a mixture of so many avenues of life in which we are going to make them come close together. ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں وہ والے معاملات ہم انفورس کریں گے ان کو وداؤٹ دیم نوئنگ, ان کو ان راستوں سے گزاریں گے جہاں پہ ایک دوسرے سے مل سکیں, ایک دوسرے کو جان سکیں, اپنا IQ گرو کر سکیں,
کہ میرے جو مسائل ہیں مسلم آئیڈینٹی کی کلیئرٹی کے، میرے یہاں پہ دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے کے پیچھے میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں. جاپانیز کلچر کسی اور طریقے سے پریشر ڈالتا ہے میرے ان فلسافیکل نوٹس کو، امریکن کلچر کسی اور طریقے سے ڈالتا ہے، یورپین کلچر کسی اور طریقے سے ڈالتا ہے، اور دیسی پاکستانی کلچر کسی، یو اے ای کے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے پاس، عربین کلچر کسی اور طریقے سے انفلوئنس ہو چکا ہے اور انفلوئنس لے رہا ہے. تو میں خود کافی سارے مسائل کا شکار ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں in terms of my teen age, my adult age, in my 30s and 40s. اور آپ کے پاس 13 سال سے اوپر 12 سال سے اوپر جتنے بھی بندے ہوں گے ہم ان کو اڈلٹ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اڈلٹ بولتے ہیں. تو وہ سب کے سب بچے اور لڑکے اور لڑکیاں اور مرد حضرات اور خواتین ایک اکٹھے ہی ہم آپ کو دیں گے. جو 13 سال سے کم 12 سال سے کم ہیں ان کا بچوں کا الگ سے سیکشن ہے، ان کا معاملہ آپ کے ساتھ اس وقت نہیں ہے. تو جو یہ سب لوگ آپ کو ملیں گے یہ کسی نہ کسی کلچرل سائیکالوجی سے انفلوئنس ہوئے ہیں، اینڈ دے آر مشنریز. آئی سویئر ٹو یو دے آر مشنریز. یہ اتنے بڑے مقصد سے اور اتنی ولولے کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان کو اس ولولے کو کیجول نہیں لینا. اور جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو یہ آپ سے بھی وہی ولولہ ایکسپیکٹ کریں گے. That's the least they will expect. Skill will come later. Your vision, mission and your energy will come first. You need to understand that. میں ٹیچرز ٹریننگ آپ کی ساتھ ساتھ اپنے طور پہ جتنی بھی پروفیشنل ایکسپوجر میری طرف سے وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا کہ آپ نے کون کون سے انٹیلیجنسز کو اپنے دماغ کے اندر انووک کرنا ہے، انسٹال کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، کون کون سے بیہیویئر ہمارے بیر منیمم ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. مگر یہ ٹیچرز ٹریننگ نہیں ہے، یہ مشن اورینٹیشن ہے. یہ جو سیشن ہے آج کا، میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ اسلام نے ہمارے اندر بائی گفٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گفٹ ہے کہ ہم کچھ ایسی توقعات رکھتے ہیں. اگلا بندہ جب اللہ رسول کا نام لیتا ہے ہمارا دماغ خود ہی کچھ خاص توقعات رکھنا شروع کرتا ہے اس بندے سے، اور جیسے ہی وہ ان توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو ہم سے اس بندے کو نہیں ریجیکٹ کرتے، ہمارا دماغ اس ڈسونیس میں چل جاتا ہے کہ کیا اسلام کا یہ والا جو آرٹیکل ہے کیا یہ اپلیکیبل بھی ہے کہ نہیں، یہ لارجر دین لائف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جب سے میں نے یہ کام سنبھالا ہے جس میں مجھے ہیومن ڈیپینڈنس کی ضرورت پڑی ہے، میں اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہوا ہوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، صرف اللہ ہی بچانے والے فلسفے کو، کہ میں فلسفے پہ نہیں، میں گاڑی کو نہیں قصوروار دیتا، میں ڈرائیور کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہوں. ابھی تک گاڑی بالکل ٹھیک اللہ نے بنائی ہوئی ہے، مگر عمومی طور پہ دماغ اس لیول پہ پریپیئر نہیں کیا جاتا. تو لوگ پھر اسلام سے متنفر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اپنے کلچر میں پہلے ہی اسٹیبلشڈ ہیں. سوائے مسلمانوں کے کلچر کے ہر جگہ پہ عہد کی پاسداری کی جاتی ہے. یہ عجیب سا واقعہ نہیں ہو رہا ہمارے سامنے. آپ یورپ میں وعدہ نہیں توڑ سکتے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وعدہ توڑنا واقعی دنیا کا سب سے بڑا گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے باقی کلچر میں، سوائے مسلمانوں کے کلچر میں. فار سم ریزن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عہد کی پاسداری نہ بھی کی تو خیر ہے، میں ایک تمیز سے بات کرنے والا انسان تو ہوں نا، تو میرے لیے کافی ہے. It's not a small matter for me. ہم اساتذہ ہیں، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں اخلاقیات کو اور فلسفے کو تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی سازش کی جا سکتی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ مشینیں غلط بنائی جائیں، ٹیکنالوجی غلط بنائی جائے، وہ دجالیت آ جائے اور ہر طرح کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہو، جو کہ بہت بڑے مسائل ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ برے ڈاکٹر نہیں ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا 2 نمبر انجینئر، 2 نمبر شعبوں میں، کسی بھی شعبے کے اندر 2 نمبر نہیں ہوتا. دنیا میں صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے جو کہ کور کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی سے باقی کے مسئلے نکلتے ہیں. اور وہ یہ کہ اگر استاد نااہل یا 2 نمبر ہو جائے، استاد اگر وہ سٹینڈرڈز نہ پورے کر رہا ہو کہ جو کہ قرآن پاک جس اوج کے اوپر سیٹ کرتا ہے، آپ کا معاملہ اب پاکستان سے نکل کے، دنیا سے نکل کے، انسانوں سے نکل کے ڈائریکٹ خالق کے سٹینڈرڈز کے اوپر آ جاتا ہے. کیونکہ عربی کا آپ سب کو پتا ہے، عربی کا مطلب اسلام لیا جاتا ہے ہماری سب کانشیس برین میں. عربی کا مطلب، یا فرینچ اگر آپ سکھا رہے ہوتے اور پھر آپ کوئی بھی کوتاہی کرتے نا تو گناہ تو پھر بھی وہ بڑا ہوتا، کیونکہ استاد تو استاد ہوتا ہے.
مگر اس کی امپلیکیشن ڈائریکٹ فلسفے پہ نہیں آنی تھی. آپ عربی کے اساتذہ ہیں, آپ نے اگر ٹائم پہ نہ آ سکے, آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ سے وہ پوری نہ کی, آپ نے کوئی اسائنمنٹ دی اور چیک کر کے ٹائم پہ واپس نہ کی, آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی اور اس کو اس طریقے سے مانیٹر نہ کیا, تو ڈائریکٹ اسلامک امپلیکیشن آ جائیں گی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, آپ نے انبیاء کا شعبہ ذمہ لے لیا ہے, یہ چھوٹا معاملہ نہیں لیا آپ. درس و تدریس میں آنا انبیاء کے شعبے کے اوپر انبیاء کے ممبروں میں بیٹھ جانے کے مترادف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کوئی بہانہ بھی آئے گا کہ یار خیر ہے ادھر تھوڑی کمپرومائز کرو, تو وہ ابلیسی بہانہ ہی ہوگا, کیونکہ آپ عربی پڑھانے آ گئے. ٹھیک ہے, دیز پیپل آر پیور, دیز پیپل آر سو سنسیئر. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, سب کو جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. دیز پیپل آر سو سنسیئر کہ میں ان سے سنسیئرٹی سیکھتا ہوں. میں آپ کو قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں, میں ان لوگوں سے سنسیئرٹی کی تعلیم لیتا ہوں. جب یہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میرے اندر ایک ایسی تحریک جاگتی ہے کہ جو گزرے ہوئے کل میں نہیں ہوتی. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ, اس تحریک پہ کوئی کمپرومائز نہیں. I cannot compromise on that level of sincerity with which, upon which they are sitting down, they are running towards you. یہ بھاگ کے آپ کے پاس آنے والے لوگ ہیں. اوکے, یہ میں پھر بتا دوں, they are running to you. So یہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس نہیں ملنے آپ کو. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی وجہ سے استاد خود اپنے آپ کو ری وائٹلائز کرتا ہے, اور یہ اسلام کے نام پہ آنے والے لوگ ہیں آپ کے پاس. دیز پیپل آر ہیئر ٹو کلیریفائی دیئر آئیڈینٹی, اور اس کا پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. آپ یہ پہلی بات بھی یہی نوٹس کریں گے اور روز نوٹس کریں گے ان لوگوں کے اندر. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ. یہ والا سیشن میں آپ کو خالی اپنا وہ ویژن کلیئر کر کے بتا رہا ہوں, اور اس اسٹوڈنٹ کی کوالٹی بتا رہا ہوں جو آپ کے پاس آ رہا ہے یا آ رہی ہے. 17 سال کے بندے اور 67 ایئر کا بندہ, دونوں کے اندر ایک چیز کامن ملے گی آپ کو, اور خاتون کے اندر, کہ یہ بڑے پرپز کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو فائٹ دا بگ فائٹ. دے آر ناٹ ہیئر ٹو گیٹ اندر اسکل اور اپنے سی وی اور سرٹیفکیٹ اپڈیٹ کر کے کہیں نوکری کر لیں. دس از ناٹ وائی دے آر کمنگ ٹو یو. سو ڈو ناٹ ٹریٹ دس کیجولی. These are my babies who are going to grow in the next 100 years. How are they going to grow? اگلے 100 سال میں امت کا ایکیومن بڑھانے کے فوجی ہیں سر. اگلے 100 سال کا انٹلیکٹ بڑھانے کے فوجی یہ ہیں آپ کے پاس. آپ نے اگلے 100 سال کا ذمہ لے لیا اگر آپ اس سورس کوڈ کے اندر, اس ایکو سسٹم میں انٹر ہو گئے. آپ کو پھر بتا دوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فل کمٹمنٹ نہیں دے سکتے, اٹس اوکے, نو ہارڈ فیلنگس. اسلام کا تقاضا پورا کریں گے آپ اگر ابھی آپ اللہ حافظ کر. زیادہ عزت بڑھے گی آپ کی میرے آگے کہ اگر آپ کہیں نہیں سر اتنا بڑے مشن کا ذمہ میں نہیں لے سکتا. مگر اگر آپ کمٹ کر رہے ہیں, سو ڈو ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. دس از مائی آفٹر لائف ڈیمانڈ. یہ آخرت کے اسکول کے اندر آپ آئے, آپ دنیا کے اسکول کے اندر نہیں آئے. You need to understand this. So I expect that kind of seriousness. مسائل ہوں گے آپ کو, آف کورس ہوں گے. آئی ٹی کے ایرر آئیں گے, زوم کا ایرر آئے گا, ویب سائٹ کا ایرر آئے گا, ای میل نہیں آ جائے گی, آئیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی طرف سے ایز اے ہیومن بینگ کمٹمنٹ کم نہیں ہونی چاہیے. That's all I'm asking. یہ مت سوچیں کہ وہ ایرر نہیں آئیں گے. ابلیس پوری فورس کے ساتھ میرے اوپر, پوری فورس کے ساتھ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں میرے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس کس قسم کے لوگ کیا کیا غلطیاں کریں میرے سامنے بیٹھ. اوکے, شیطان کی انویزیبل فورس پوری بلوم کے اوپر آتی ہے جب انسان اللہ کے راستے کے اوپر کوئی کام سنبھالتا ہے. اوکے, میں کل رات کو نا ایک میٹنگ میں بہت مطلب میں ڈپریشن میں جا چکا تھا. میں کل رات کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. تو جو آپ کی سی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ سارا کچھ کرتے ہیں, لوگوں کو بڑے سائنس سکھا رہے ہیں, آپ خود اپنے تزکیے میں اللہ سے ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں مانگتے؟ لوگ تو نہیں کام کرتے ہوتے, اللہ کام کرتے ہوتے ہیں, مطلب اللہ کی طرف سے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرائیں گے, چاہے قوم 2 نمبر ہو, چاہے آئی ٹی 2 نمبر ہو, چاہے یہ 2 نمبر ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ میرج از کہ کیا اللہ کی خدائی مدد آپ کو ڈائریکٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آئی کوڈنٹ ریپلائی ٹو ہر. میں نے کیجولی اگنور کر دیا ان کی اس بات کو, تاکہ میں ان کو یہ نہ بتا کہ میں اندر سے شی ٹور می آپ, میرا سینہ کھول کے نا اس خاتون نے مطلب دل نکال کے دیکھ لیا کہ کالخ کدھر کدھر اندر آپ کے بھی آئی ہوئی ہے.
ہم نا اتنے انوالو ہو جاتے ہیں نا اپنے ڈیلی روٹینس میں اور روزمرہ مطلب یہ جو ورک روٹینس کی بات کر رہا ہوں، ورک روٹینس میں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہی ہے. جو کچھ بھی فارورڈ موشن میں وہ اللہ ہی کرے گا، اور جو غلطیاں کریں گے ہم تب کریں گے جب ہم اللہ سے اپنا تعلق توڑ کے اپنے اوپر ذمہ لے لیں. ٹھیک ہے، سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ اف یو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ آئی ول گو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ کام اللہ تعالیٰ کرے. اف یور اسٹوڈنٹس آر گونا ڈو دوز ٹاسکس یو ول گو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا یار یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر نیکی صرف اللہ ہے. اوکے، ہر اچھا کام صرف اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے مطلب. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ we are here on a very sensitive thing. کل رات کو میں نے پھر استغفار کے نفل پڑھے کہ واقعی کیا پتا میں اللہ کی بجائے اپنے ذمہ لے رہا ہوں چیزیں، کیا پتا میرے اندر بھی وہ طاغوت آیا ہے، پتہ ہی نہیں، بڑا مشنری بنتا پھر رہا ہوں دنیا کے سامنے، اپنے سامنے. اوکے، سو we need those reminders, we need those problems, we need those problems جس سے ٹیسٹ ہو. میں پھر بتا دوں آپ کو، آپ کے گھر سے بھی مسئلے شروع ہو جائیں گے. I promise you this. آپ کو بیویوں سے مسئلے شروع ہوں گے، آپ کو شوہروں سے مسئلے شروع ہوں گے، آپ کو بچوں سے مسئلے شروع ہوں گے. وہ والے مسئلے نہیں کہ ناچاکی ہو رہی ہے. Problems in assembling your schedules now, problems in understanding the real requirements of these students. ہر طرف سے انویزیبل آرمی اب آپ کے اوپر آئے گی. آپ میرے دوسرے بیچ کے ٹیچرز ہیں، پہلے بیچ کے ٹیچرز کے ساتھ ابھی آپ گروپ میں شامل ہوں گے. پوچھنا کیا کیا مسائل آتے ہیں. All of a sudden things are going to go wrong now. اتنا چھوٹا مقصد نہیں لیا آپ نے کوئی کارپوریٹ کی نوکری نہیں کی، آپ کو نیسلے پیپسی کوک میں نہیں آ گئے. آپ اس وقت سورس کوڈ کے ایکو سسٹم میں جہاں پہ ہم بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہم سب سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں. اس سے بڑی بات کوئی نہیں کرتا دنیا میں. کوئی نیوٹن اور آئنسٹائن نہیں پیدا ہو جو اس سے بڑی بات. ہم مسلمان ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تو جب آپ اتنی بڑی باتیں کریں گے تو اس کلیم کو جھوٹا کرنے کے لیے تو ابلیس خود آئے گا نا پھر. تو my blood pressure is through the roof, my heart rate is flickering, my temperament is losing, because I'm fighting the big fight, and I have people who know that this is the big fight. So I want you are میں پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں، اس لیے یہ بہت ضروری تھا آپ سے یہ بات اور میٹنگ ہو جائے کہ we are fighting the big fight. We are not in a small mission. We are not here training skills so that دنیا میں کوئی آپ کی پروفائل اپ لفٹ ہو جائے. دنیا میں بے شک میں ذلیل ہو جاؤں، مجھے وہاں پہ عزت چاہیے جس کے لیے میرے مرنے کے بعد یہ ایکو سسٹم کے اسٹوڈنٹس آپس میں آ کے ہم وہاں پہ ایکو سسٹم کریٹ کریں گے. یار دیکھو کام آ گیا، کوئی بڑا کام کیا تھا، بچ گئے. Okay, we need the shadow of Allah subhanahu wa ta'ala at that day. And I'm very clear, یہاں پہ میں آپ کو کسی بھی اور چیز کے اوپر تنگ نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ بھیا اسلام کو اصول نہ ٹوٹ جائے، عہد نہ توڑ دینا، کمٹمنٹ جو کی ہے وہ پوری کر دینا. جو بات کی تھی چاہے کیجولی کی تھی، اب اس کے لیے بڑا فارمل پریشر اپنے اوپر ڈالنا اور ہر ایک سے مدد مانگنا تاکہ وہ کام پورا ہو سکے. اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کو انڈرمائن نہ کر دینا، وہ والے اخلاقی اقدار نہ توڑ دینا جو نبی علیہ السلام صحابہ سے بات کرتے ہوئے، غیر مسلموں سے بات کرتے، اپنے دشمنوں سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی اخلاقی اقدار نہیں توڑتے تھے. ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے اوپر پورا کا پورا اپنا دن کا غصہ اتار دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو اس غلطی کا بلیم کر دیتے ہیں کہ جو شاید اس نے کی بھی ہو مگر وہ ہمارے ذمے اور رعیت میں آتا ہے، اور ذمہ اصل میں اسلام نے وہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے. دنیا میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ، مسلمان کی دنیا میں اسٹوڈنٹ غلطی نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹ ہمیشہ سیکھتا ہے، وہ غلطی کر کے بھی سیکھتا ہے اور غلطی نہ کر کے بھی سیکھتا ہے. غلطی کا ذمہ اصل میں استاد لیتا ہے. یہ ہے اسلام کا استاد اور غیر مسلموں کا استاد. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو بھی غلطی کریں گے وہ اصل میں ذمہ ہمارا ہوگا. یہ اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ نے تدریس کرنی، چاہے وہ ایٹیچیوڈ میں مسئلہ ہو. ساحل بھائی یو آر ناٹ آڈیبل، آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے. He has lost the connection somehow. وہ join کر رہے ہیں دوبارہ. اوکے ربی آپ چیک کیجیے.
کیا پرابلم ہے؟ جی اوکے. Are we all good? Don't worry, okay? He'll be back soon. Inshallah. جی جی ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. Is there a new link in the group? No, sir, I'm back. الحمدللہ. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر طریقے سے ابلیس نے نا اپنی ہر حرکت پوری کرنی ہے. ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. This is not new for me. I smile now on when these kind of things happen. میں ٹی وی اسٹیشن کے اوپر گیا تو انٹرویو چل رہا تھا, اور یہ کیا انٹرنیٹ, اور میرے دفتر اور گھر کی کیا انٹرنیٹ ٹھیک ہونی چلنی, اور لیپ ٹاپس کیا چلنے. مین اسٹریم 27 ملکوں میں جانے والا سیٹلائٹ ٹی وی اسٹیشن ہے, اور جیسے میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں what do you think is the purpose of life, and I said the big fight is the purpose of life. اور کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے دنیا میں. آپ شیطان کے ساتھ نیچے اتارے گئے تھے, تو پھر دنیا میں شیطان سے لڑنے آئے, اس کے علاوہ کچھ کام نہیں. اور پورا ٹی وی اسٹیشن ڈاؤن ہو گیا, آل آف سڈن لائٹ چلی گئی, اور بھاگتے ہوئے آئے میرے پاس اس کے پروڈیوسر کے وہ بچے کے, ساحل بھائی وہ سوری یہ پتہ نہیں کیا ہوا, ہمارے بیک اپ جنریٹر جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے نا. ایسے آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا, ویلکم ٹو دا بگ فائٹ. میرے ساتھ روز ہوتا ہے. پورا ٹی وی اسٹیشن ڈاؤن ہو گیا ہے, میں نے خالی ابھی ابلیس کو للکارا ہی ہے. تو 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے, وہ واپس نہیں آئی ان کی لائٹ. تمہارا پورا ٹی وی اسٹیشن 2.5 گھنٹے ڈاؤن ہے. کہتے ہیں سر آج تک 1 سیکنڈ کے لیے ڈاؤن ٹائم نہیں آیا, مطلب میجر نیوز چینل ہے وہ. ایسے چلو میں جب نکلوں گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا پھر انشاءاللہ, فکر نہیں کرو. آپ اپنے کمرشل ایکٹیویٹی پوری کریں. سو میرے کسی بھی سیشن میں نا کچھ بھی کر رہا ہوں میں, I mean I just bought this new machine yesterday and everything is supposed to go perfectly in this one. I keep buying new machines. میں بھی جا رہا ہوں تو انسان ہی نا, مشینوں پہ نام لگا دیتا ہوں, یہ سارے کے سارے کام اوپر سے ہو رہے. سو it's not don't be surprised. یہ مسائل چلیں گے آپ کے. Okay, these are normal problems. This is not going to be the last time that I'm going to be facing this kind of an issue. So get ready to play the big game, inshallah. بس یاد رکھیے گا, میں بس پہلے دن میں صرف ٹیچر کو یہی بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو انسان آ رہے ہیں نا, وہ اصل میں ایک مومنٹ کے اندر, ایک سچویشن کے اندر آ رہے ہیں. وہ سچویشن اگر آپ کو نہیں پتا, اس کو سچویشنل سائیکالوجی بولتے ہیں, تو پھر آپ نے پہلا قدم ہی غلط اٹھایا ہوا ہے. ہر انسان اپنی ایک خاص اور اسی لیے میں نے کلاس روم صرف 4 بندوں کا بنایا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہ بہت چھوٹا کلاس روم بن رہا. 4 people for 40 minutes 30 minutes آپ کے پاس ہوں گے, and after a few weeks these 30 minutes will feel like a lifetime.
ابھی آپ کو لگے گا بس آدھا گھنٹہ, آپ کو 3-4 ہفتے بعد 6 ہفتے بعد لگے گا کہ آدھے گھنٹے میں تو مطلب ایوری تھنگ از بینگ کورڈ. اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والے. اگر آپ نے وہ سچویشنل سائیکالوجی سمجھ لی کہ ہر انسان اپنی ایک خاص سچویشن کے اندر ہوتا ہے اور سچویشن اس کے اوپر ایک خاص سائیکولوجیکل پریشر ڈال کے رکھتی ہے, وہ سیکھ نہیں سکتا اگر وہ پریشر اس کے ایفیشنسی کوشنٹ سے اوپر کا ہے, کیپیبلٹی کے اوپر کا ہے. اگر وہ کیپیبلٹی سے اوپر کا نہیں ہے, لرننگ کیپیبلٹی کی بات ہوتی ہے. لرننگ کیپیبلٹی کی خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا جتنا بھی ماحول چل رہا ہے, اس کے گھر میں کوئی مسئلہ, کوئی بیمار ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, باس کا پریشر ہے, پیسوں کا پریشر, could be anything. In that one situation, if he is being trained by his parents or wherever he's being trained, اگر اس کو یہ پتا کہ میں جس موقع پہ ہوں اس وقت میں باقی کی سب چیزیں سائڈ پہ کر کے فوکس کر سکتا ہوں, تو پھر وہ آپ کے لیے بہت جلدی پروگرس دکھانے والا اسٹوڈنٹ ہے. اگر ایک بندہ آپ سے وہ پروگرس نہیں دکھا رہا, تو یہ سب سے پہلے, باقی کی چیزیں بعد میں آئیں گی, بہت چیزیں ہیں, 2-3 کریٹیکل چیزیں, مگر آج کے دن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ایک بندہ ایک سچویشن کے اندر آپ کے سامنے ہوتا ہے, سب سے پہلے اس سچویشن کو اندازہ لگائیں کہ وہ ویئر از ہی کمنگ فرام. تو اور آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا, ورنہ تو ہم اردو انگلش میں سوال پوچھ لیتے کہ بھیا سب ٹھیک ہے, تو وہ بتاتا نہیں سر یہ مسئلہ چل رہا ہے, یا پھر سب کچھ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ no one is going to tell you of what that situation he is in because he does not trust you. Nobody trusts anybody unless that person spends enough emotional time with that with me. So I'm not going to trust anybody unless میں نے emotional interface اس لیول کا کریٹ اور یا کسی نے میرے ساتھ کریٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بھروسہ آتے آتے ہی آتا ہے. اور اگر نہ آئے تو 50 سال بھی آپ پڑھاتے نہیں ایک اسٹوڈنٹ کو, آپ کو نہیں ٹرسٹ کرتا تو نہیں ٹرسٹ کرتا, اور 1 منٹ کے اندر وہ بھروسہ آ سکتا ہے کہ جو اگر آپ ایموشنلی کریکٹ, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ٹیچر ہیں اور آپ اس سچویشنل سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں اور بار بار ٹیپ کرتے ہیں اس کی سچویشن کے, اس سائیکالوجی کے اس کاز کو, تو وہ پھر آپ کو سیپریٹلی بتا دے گا کہ سر اصل میں میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. اوکے, اس کی کوئی راکٹ سائنس ٹریننگ نہیں ہے, آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. All you have to do is 3 things. Be kind. Make sure you're always a kind person. ایک شفیق استاد سب سے پہلے, ایک شفیق بندہ تدریس میں آ سکتا ہے. اگر ایک بندہ شفیق نہیں ہے, کائنڈ نہیں ہے, تو وہ درس و تدریس میں نہ آئے, وہ فوج میں جائے. ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایسے بندے فوج میں جو ڈرائیں آگے لوگوں کو, دشمن کو ڈرانے کے لیے جو رکھنے ہوتے ہیں ہم نے. یہ ضروری ہے کہ وہ ڈرائیں, ان کو پتا نا مونچھ رکھنا اسلام میں منع ہے, سوائے اس کے کہ اگر آپ نے جہاد پہ جانا ہے تو آپ کو مونچھیں بڑی رکھنے کے لیے ثواب ہوتا ہے, تاکہ اگلا بندہ ٹیرر میں آ جائے آپ کو دیکھ. آپ کو پتا ہوگا اس بات کا, اس اصول کا. تو اگر آپ if you're not a kind person, آپ کے اندر رحم پوری طریقے سے, آپ کی آنکھوں اور آپ کے لہجے اور آپ کی باڈی لینگویج سے رحم نہیں ٹپکتا, تو تدریس آپ کا کام ہی نہیں. اور اگر آپ اس وقت آپ سچویشنل سائیکالوجی میں ویک ہیں تو ایکٹنگ کریں, آپ کا کام ہے. ڈو ناٹ شو دیم کہ آپ کی کوئی سچویشن ایسی, آپ ہر وقت ٹیچنگ سچویشن میں ہونے چاہیے. اس کی ایک سائیکالوجی بتا رہا ہوں. نمبر 2, آپ ایکسیسیبل ہیں. ایکسیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ شفیق تو ہیں ہی, مگر آپ سے بات کرنا دنیا میں سب سے آسان کام. ایک مسئلہ آئے گا, جیسے ہی اس کا سائیکولوجیکل بیریئر کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے, کہ آپ چونکہ ہائر ڈگری پہ ہوتے ہیں, ہر استاد, چاہے وہ 15 سال کا بچہ 50 سال کے بزرگ کو پڑھا رہا ہے, 60 سال 70 سال کے بزرگ کو بھی پڑھا رہا ہے, تو ہائر ڈگری آف سائیکالوجی اس وقت اس مدرس کی ہوتی ہے, اس ٹیچر کی ہوتی ہے, اس انسٹرکٹر کی ہوتی ہے, اس کوچ کی ہوتی ہے سائیکولوجیکلی, کیونکہ اگلا بندہ اس کے تابع ہوتا ہے کہ تو جو سکھائے گا مجھے بتایا, مجھے ضرورت ہے اس وقت تیری. سو جیسے ہی آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آتے ہیں, ابلیس سب سے پہلے خاص شیطان رکھا ہوا ہے ابلیس نے, صرف اور صرف معلموں کو, عالموں کو, مفتیوں کو, اساتذہ کو, پروفیسرز کو, ٹیچرز کو, ایون اسکول ٹیچر کو بھی آپ دیکھیں گے. اور آپ دیکھیں گے جو بندہ جتنی بڑی یونیورسٹی میں ہوتا ہے اتنا ہمبل ہوتا ہے, اور جو جتنے چھوٹے اسکول میں ہوتا ہے اتنا بڑا فرعون ہوتا ہے, کیونکہ ہینڈل نہیں کیا تو اس نے. بڑی یونیورسٹی تک جاتے جاتے آپ کی اتنی گھات کا پانی پیا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اگر میں نے واقعی میں اسٹوڈنٹس کو اچیومنٹ دینی ہے تو مجھے اسٹوڈنٹ کو اپنے سے اوپر کے لیول پہ ٹریٹ کروانا پڑے گا, ایٹ لیسٹ اپنے لیول پہ ٹریٹ کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے,
اس کو ٹرانزیکشنل انالیسس بولتے ہیں. ٹرانزیکشنل انالیسس سائیکولوجیکل فینومینا ہے, ایک پورا لا ہے, وہ پڑھیں. پرنسپلس بولتے ہیں, پرنسپل ہے کہ ایک بچے کو, ایک انسان کو جب آپ انسٹرکشن امر کے سیگے میں کچھ بولتے ہیں, تو جیسے آپ امر کے سیگے میں بولتے ہیں تو اگلا بندہ اپنے چائلڈ ایگو اسٹیٹ میں آتا ہے. 3 ایگو اسٹیٹس ہیں سائیکالوجی میں, چائلڈ ایگو, پیرنٹ ایگو اور اڈلٹ ایگو. یہ پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. میں آپ کو بس اگلے 3 منٹ میں یہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایکسیسیبلٹی کا مطلب پتہ چل جائے. ہم بچپن سے, چونکہ انسان دنیا میں بچے کے طور پہ آتا ہے, تو ماں باپ اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں, اور آپ کی نیچرل سائیکالوجی اس کو ریبل کرتی ہے, کیونکہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ روک رہے ہوتے ہیں. آپ کو وہ چھری چاہیے ہوتی ہے, آپ کو تو پسند ہوتی ہے وہ چھری, آپ نے اس کی چمک دیکھی ہوتی. ماں باپ آپ کو 2-4 تھپڑ لگاتے ہیں کہ اس کو پاس جائے گا, تو مطلب جو بھی نقصان, آپ کو نقصان کی سینس نہیں ہوتی. تو ہر اس چیز کو جو آپ کا دل چاہ رہا ہے ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کا ایگو ماں باپ کے انسٹرکشنز کے اگینسٹ اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ. اس کو چائلڈ ایگو بولتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر انسان پہلے بچہ تھا, اب وہ چاہے 50 سال کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے, وہ جیسے ہی امر کے سیگے کو سنے گا وہ ریگریس کرے گا اپنی فرسٹ مینٹل رسپانس کو, جو پہلی دفعہ اس کو امر کا سیگا ملا. امر کا پتہ ہے نا آپ سب کو, عربی ٹیچر ہیں آپ. امر کے سیگے میں کوئی جملہ بولیں مجھے ذرا, کوئی اس وقت کوئی بھی ساتھ, مجھے کوئی امر کے سیگے میں جملہ بولیں. اسبر. اب جیسے اسبر سنوں گا میں, تو میں تو صبر کا پیمانہ لیبریز ہو جائے گا پھر, کیونکہ میرا چائلڈ ایگو ٹریگر ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ اسبر سے صبر, آپ دیکھیں گے کسی کو بے صبرہ کرنا ہو تو اسبر بولنا, تو وہ ایک دم کانپنا شروع ہو جائے گا کہ کیوں مجھے, ٹھیک ہے, بیکاز چائلڈ ایگو ٹریگر کرنے کے لیے امر کا سیگا, جیسے ہی انسان کا دماغ سنتا ہے نا امر کے سیگے کو, تو آپ اس کے اگینسٹ ایک میکنزم ٹریگر ہوتا ہے. آپ کی جو ٹیوننگ اور ٹریننگ ہے نا, وہ بچپن سے اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. اب جیسے ہی چائلڈ ایگو ٹریگر ہوگا, اگلا بندہ نیگیٹو سائیکالوجی کے اندر ٹریگر ہو جائے گا, وہ ریئیکشنری سائیکالوجی میں آ جائے گا. نیگیٹو سائیکالوجی سے ذرا سا اوپر کا لیول ہے ریئیکشنری سائیکالوجی. سو مچ سو کہ یہاں تک کہ وہ اس کے خلاف کام کرنے کے لیے باقاعدہ ترکیبیں سوچنا شروع کر دے گا. پر سیکنڈ میں ہوتی ہیں سارے کام, پر نینو سیکنڈ میں اس کو ایسی ترکیبیں آئیں گی آپ کی اس بات کو ڈیفائی کرنے کے لیے کہ جسٹیفیکیشن, آرگیومنٹس, اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا. اور وہ کچھ بھی نہیں کرے گا تو زیادہ بڑا نقصان کرے گا, کیونکہ وہ اس کے بعد وہ پھر اناد اور کدورت پالنا شروع کر دے گا. سمجھ رہے؟ تو خیر, اگر کوئی بندہ آپ سے آرگیو کر رہا ہے, آرگیو کرنا اچھی اسٹیٹ ہوتا ہے, کدورت پالنا برا اسٹیٹ, کیونکہ وہ پھر ساری عمر نہیں سیکھے گا آپ سے. دوسرا ایگو اسٹیٹ جو ہے پیرنٹ ایگو اسٹیٹ. پیرنٹ ایگو اسٹیٹ ہوتا ہے جب بھی آپ ایک سپیریئر سائیکالوجی کے اندر ڈسپوز کیا رہتا ہے, مطلب پلیس کیا رہتا ہے, ایز اے ٹیچر آپ کو رکھا گیا, تو جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا آپ کا دماغ نیچرلی ایک پیرنٹ ایگو اسٹیٹ کو ٹریگر کر دے گا. پیرنٹ ایگو اسٹیٹ ہوتی تب ہے جب آپ کسی کو امر کے سیگے میں بات کرتے ہیں, انسٹرکشنل موڈ میں بات کرتے ہیں. اب جیسے ہی آپ پیرنٹ ایگو اسٹیٹ میں آئیں گے تو یاد رکھیے گا, جو کہ نیچرل آپ کی آکوپیشنل ہیزرڈ ہے, یہ آپ کے کام کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ امر کا سیگا استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیچرلی نہیں بھی کر رہے نا, کانشیسلی نہیں بھی کر رہے, تو سب کانشیسلی آپ کی انسٹرکشنز جس فلیور میں آ رہی ہیں وہ پیرنٹ ایگو کے اسٹیٹ, وہ انسٹرکشنل ہی ہیں. تیسرا جو ایگو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ اڈلٹ ایگو اسٹیٹ ہوتا ہے. اڈلٹ ایگو اسٹیٹ ہوتا ہے کہ اگر مجھے امر کا سیگا بھی مل جائے یا مجھے امر کا سیگا نہیں ملتا, مجھے کوئی اوپن اینڈڈ بات بھی, کوئی کوشچن بھی پوچھا جا رہا ہے میرے سے, یا کوئی ڈسکشن کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے, تو تینوں کے اندر میں ڈفرینشیشن یہ کرتا ہوں کہ بھیا میں یہاں پہ سیکھنے آیا ہوں, اور اگر مجھے کسی نے انسٹرکشن دی ہے تو میرے بھلے کے لیے دی ہوگی, میں اس کے پیچھے کوئی رموز ہے وہ پوچھ لیتا ہوں, کیا ماخذ ہے اس کا, مجھے بتا دیں, اس سے مجھے کیا بہتری آئے گی. یہ اڈلٹ ایگو اسٹیٹ جو ڈسکشن اور آرگیومنٹیشن کو انوائٹ کرتا ہے اور اگلے بندے کو بھی ڈسکشن پہ اکساتا ہے. یہ اوپن ایگو ہوتا ہے. اس کو ہم عمومی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یار اپنا ایگو سائڈ پہ کر دیا اس نے, وہ ایگو نہیں لے کے آتا, وہ ایگو تو اس کو اللہ نے دیا ہوا, اس کو کیوں نہیں لے کے آتا, مگر اس ایگو کو تابع رکھتا ہے وہ, اور وہ اس جگہ تک ان لیول اپنے تھریش ہولڈ برداشت کے جو لیولز ہیں وہ بڑھا لیتا ہے, اور عمومی طور پہ اپنے آپ کو ریزسٹنس موڈ میں لے کے آتا ہے, یہاں تک کہ اس کو کئی دفعہ آپ غصے میں بھی جھنجھوڑ دیتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ غصے میں کیوں ہیں, مگر ہم دونوں یہاں پہ کسی مقصد سے آئے ہیں, تو یہ نہ آپ اور میں ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں ایک دوسرے کو کوسنے میں.
آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب ہم بات کریں. ایسے جملے تبھی انسان بول سکتا ہے جب وہ اڈلٹ ایگو اسٹیٹ میں ہو. سمجھ رہے؟ اب یہ چیزیں آپ اس کو ٹرانزیکشن انالیسس بولتے ہیں. ٹرانزیکشن انالیسس کا مطلب جب بھی دو بندے آپس میں بات کریں گے تو وہ ان تین میں سے کسی ایک ایگو اسٹیٹ میں بات ہو رہی ہوگی ایک بندے کی, اور دوسرا سننے والا بھی ان تین میں سے کسی ایک ایگو اسٹیٹ میں ہوگا. So either a parent is going to speak to a child, or an adult is going to speak to a child, or a parent is going to speak to an adult, or an adult is going to speak to an adult, or a parent is going to speak to a parent. Yes, یہ تین ہی ہے نا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو, کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل ایسپیکٹ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ جب سپیڈ پکڑتے ہیں نا پڑھانے کی, تو آپ کو یہ نہیں یاد رہتا کہ میں کانشیسلی کسی کو اسٹیٹ میں خود آ گیا, اور لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کسی کو اسٹیٹ میں. کام کا استاد جو ماہر ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے لوگوں کو ایز مررز, آئینے کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر وقت کانشیس ہوتا ہے کہ میرا ایگو اسٹیٹ کیا ہے. کیوں پتا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ رول سمجھ لیں. رول یہ ہے کہ a parent is always going to make a child. You know that, right? کہ جیسے پیرنٹ ایگو اسٹیٹ میں آئیں گے, اگلا بندہ جس مرضی ایگو اسٹیٹ میں ہو وہ چائلڈ ایگو اسٹیٹ میں آ جائے. So parent is going to convert an adult into a child. Parent is going to convert a parent into a child. اور وہ ریبیل کرے گا, ریزسٹ کرے گا. A child is going to naturally make a parent. Okay, جیسے ہی بندہ آپ کو ریزسٹ کرے گا, آپ all of a sudden adult کو چھوڑ کے parent کو اسٹیٹ میں آ جائیں گے. بیکاز آپ کہیں گے وہ میں نے باقیوں کا ٹائم ضائع کرے ہو, تم یہ کرے ہو, تم بالکل امی ابو بن جائیں گے اس کے. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو. So you need to understand, کسی بندے کو بھی اب سکھانا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو چائلڈ ایگو اسٹیٹ سے نکال کے ایڈلٹ ایگو اسٹیٹ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیسی کلچر میں ایک خاص نقصان ہے, ایک بیماری ہے ہمارے اندر دیسی کلچر میں. ہم لوگوں کو ایگو بوسٹ دینے کے لیے کہ چل یار سیکھ, اس کو پیرنٹ اسٹیٹ پہ لے آتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ بیچ میں ایک خاص اسٹیشن تھا ٹرین کا, وہاں پہ روکنی تھی ٹرین. نہیں, ہم پورا تپاک استقبال تھا کہ یار یہ بندہ اس وقت چائلڈ ایگو اسٹیٹ میں غصہ کر گیا, اس کو پیرنٹ بنا دیتے. وہ پیرنٹ بنتا ہے تو وہ آپ کو انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے, اور جب وہ آپ کو انسٹرکشن دینا شروع کرتا ہے تو آپ کا چائلڈ ایگو ٹریگر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ جتنی بھی کیس اسٹڈیز اٹھا کے دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی نیت سے اگلے بندے نے تصفیہ کرانے کی کوشش کی تھی, اور وہ خود بعد میں ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا شروع ہو گیا تھا اس کانورسیشن کے اندر. کوئی بھی کیس اسٹڈی اٹھا کے دیکھیں, دیسی کلچر کا خاصہ ہے. ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی. ہمارے بزرگان نے ایک خاص میکینیکل انجینئرنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بچپن میں. کیوں کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنی باڈی لینگویج کی تھی. اور کلچر میں ہمارے معاملات بھی ایسے ہیں. آپ ٹاک شوز دیکھ لیں پاکستان کے, اور ٹاک شوز دیکھ لیں امریکہ کے, آپ یورپ کے ٹاک شوز دیکھ لیں. ٹاک شوز سیاسی نہیں, سیاست دانوں کو تو میں انسانوں سے ذرا سا نیچے رکھتا ہوں نا پاکستان کے, کیونکہ وہ تو انسانی سطح پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ ایک اور بیماری لے کے آتے ہیں, وہ ان تینوں ایگو اسٹیٹس کے اندر نہیں ہوتی. وہ ایک کسی اور دن جاؤں گا میں اس وقت. وہ ایک خاص اسٹیچر پریکٹس کرتے ہیں. وہ 2 نمبر بندہ ہی پریکٹس کر سکتا ہے خالی, جو فراڈ کو پروجیکٹ کرتا ہو کہ وہ مورلی کریکٹ ہے. وہ ایک اور ہی لیول ہے. وہ میں کسی اور دن بتاؤں گا آپ کو, ضرور پوچھے گا, ضرور بات ہوگی اس کے اوپر. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں نا سیاستدان آپس میں بات کرتے ہیں, تو میں ٹی وی چینل نہیں بند کرتا ہوں. میں جی ساحل بھائی, اس کو تھوڑا سا مشکل ہے ہضم کرنا. آئی ایم لائک گیٹنگ یو الحمدللہ ایچ اینڈ ایوری کانسیپٹ دیٹ یو آر ٹیلنگ, اینڈ آئی لو ٹو. لیکن ساحل بھائی, یہ جو خاص طور پہ تینوں اسٹیٹس ہیں, انشاءاللہ وین ویل بی ٹیچنگ نا, تو آئی ول بی نوٹنگ ڈاؤن اٹ کہ یہ کہاں کون سے اسٹیٹ میں میں خود چل رہا ہوں. جی وہ تب ہوگا میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں, فکر نہیں کریں. یہ راکٹ سائنس لگے گی آپ کو شروع میں, مگر آپ کانشیسنیس کے اندر آئیں گے تو آپ کو نہیں زیادہ ٹائم لگے گا. بتاتا ہوں اس کا طریقہ نا. میں بھی ایسے ہی سیکھا تھا نا, میرے اساتذہ نے مجھے پھر سائنس آ گئی نا. آپ تو سائنس کے تھرو ہمیں پتہ ہے برین سائنسز میں کام کیسے کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو ایوالو کیسے کرتے ہیں. ہوگا ایسے کہ یاد رکھیے گا, آپ نے اگر سکھانا ہے تو رول سمجھ لیں, آپ صرف ایڈلٹس کو سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈلٹ ایگوز کو. اور ایڈلٹ ایگو اگر نہیں ہے نا آپ کا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے آپ سے کہا نا, ہر غلطی اصل میں مدرس کی غلطی ہوتی ہے, ہر غلطی ٹیچر کی غلطی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, یہ سب سے پہلے رول یاد رکھیے گا. اسٹوڈنٹ غلطی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو پاور آپ کو دی ہوئی تھی, کرسی آپ کے پاس تھی سپیریئر سائیکالوجی کی. تو کیپٹن آف دا شپ تو آپ رہیں گے. اگر آپ کو لگے نا کہ اسٹوڈنٹ اگریسو ہو رہا ہے, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اصل میں آپ پیرنٹ ایگو میں جا رہے ہیں, اس لیے وہ چائلڈ ایگو میں جا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ جب تک ایڈلٹ ایگو میں رہیں گے تو جتنے بھی چائلڈ ہیں, چلڈرن ہیں,
وہ چلڈرن ایگو پریکٹس کرتے رہیں گے اور پھر کچھ دیر بعد چائلڈ ایگو کی ہاف لائف ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو مجھے میرے خلاف کوئی کام, میرے ایگو کو نہیں ٹریگر کر رہا. ٹھیک ہے, تو ہم کیجولی ایک جملہ بولتے ہیں وہ اگلے نے میرا ایگو ٹریگر کر دیا تھا, یہ نہیں بولتے, اکیڈیمکلی نہیں بولتے نا. آپ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا, آپ تو کیجولی بولیں گے. آپ مجھے بتائیں گے سر میرا چائلڈ ایگو ٹریگر ہو گیا تھا یا میرا پیرنٹ ایگو ٹریگر ہو گیا تھا. نہیں, آف کورس ناٹ. یا نو, اٹس ٹو ارن از ہیومن, اٹس اوکے, غلطی کرنا انسان بشری تقاضا ہے, کوئی بات نہیں, مگر غلطی ریپیٹ کرنا تو گناہ ہے نا, اور غلطی تیسری دفعہ کرنا سازش ہے, ویسے یاد رکھیے گا. سو پہلی غلطی تو خیر ہے, بندہ اب اس کا طریقہ کیا ہے, اپنا فیڈ بیک اسٹوڈنٹ سے لیں, نیوٹرل پارٹی سے بھی, کہ بھائی دیکھیں میں یہ میری کلاس ہو رہی ہے, اس کے دوران کون سے, کیونکہ آپ کو ہر کلاس میں یا ہر دوسری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ضرور ملے گا جو کہ آپ کا چائلڈ ایگو کے اندر نظر آئے گا آپ کی کلاس میں, یا پیرنٹ ایگو میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, سو بس یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ آپ نے دعوت دی ہوئی ہے اس کو, کیونکہ سپیریئر سائیکالوجی کا پیڈسٹل آپ کے پاس تھا. تو یہ بس یہ یاد رکھیے گا کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بندے سارے اڈلٹ ایگو کے ساتھ آئے ہیں. میں نے آپ کو پہلی دفعہ پہلا جملہ جو بولا ہے سیشن کا, کہ یہ کسی مقصد سے آئے ہیں. دیز پیپل آر ناٹ ہیئر ٹو لک اپ ٹو یو اور لک ڈاؤن اپون یو, نو, دے آر ہیئر کہ آپ ہمیں جلدی سے سکھائیں, ہم جائیں دنیا میں بڑے کام کریں. الحمدللہ, دس از سمتھنگ ویری گڈ. بالکل. تو ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایگو کیا ہے, ان کو نہیں ہے فکر کہ آپ ٹیچرز ہیں. یاد رکھیے گا, آپ کو انہوں نے استعمال کرنا ہے, کیونکہ آپ اور یہ ہم سب صرف انسان ہیں اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے اللہ تک جانا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے. آپ نے ایک سٹیپ دینا ہے ان کو کہ بھئی عربی سکھا دی, ہاں بس سکھا دی, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ سے یہ فلسفے کے سوال کریں گے. ڈو ناٹ, آئی ریپیٹ, ڈو ناٹ ٹرائی اینڈ ٹرین دیم, کہ میں آپ کو فلسفہ بھی ساتھ ساتھ سکھاتا ہوں, کیونکہ آپ کو ٹائم نہیں ہے اس وقت. آپ کی باتوں سے اور آپ کے ریفرنس پوائنٹ سے ان کو آپ کا فلسفہ نظر آ رہا ہوگا. آپ عربی پڑھا رہے ہیں نا, ریفرنس تو قرآن حدیث کا دے رہے ہوں گے. آپ کا ویژن بھی ان کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ بھیا, کیونکہ آپ نے بار بار ان کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ڈو ناٹ فرگیٹ وائی یو اسٹارٹیڈ دس. یہ جملہ آپ نے ہر روز بولنا ہے, ڈونٹ فرگیٹ وائی یو ہیئر. آپ کسی بڑے پرپز کو اچیو کرنے کے لیے عربی کی کلاس میں آئے ہوئے ہیں. آپ عربی سیکھ کے لوگوں کو امپریس کرنے نہیں آئے ہوئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو کی قربت کرنے آئے ہیں, فرشتوں کو انسپائر کرنے آئے ہوئے ہیں. آپ فرشتوں سے اوپر کی قوم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے گا, آپ نے یہ ریمائنڈر چھوڑنے نہیں. ڈو ناٹ ٹرائی گو انٹو ڈسکشنز آف areas where they are going to go a little farther from this skill. This skill is priority right now. Okay, this skill is to understand. ادھر ادھر بالکل الحمدللہ. نہیں, ادھر ادھر جائیں گے آپ, بائی ڈیزائن جائیں گے آپ. کئی دفعہ آپ کو ادھر ادھر لے کے بھی جانا پڑے گا, مگر وہ والی جگہ بھی نا گھر کا ہی صحن ہونا چاہیے. گھر کے صحن میں ہی جائیں گے آپ, گھر کے بیک یارڈ میں جائیں گے, گھر کے پاس والے گراؤنڈ میں بھی چلے جانا بے شک, مگر کہیں دوسرے اور کسی اور علاقے میں نہ بھیج دینا اس کو. آپ کی کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ ادھر ادھر کی ڈسکشن بھی. ایگزیکٹلی, بالکل. ٹھیک ہے سر, I have one question, sir. ابھی پہلے 3 ہفتے ہم آپ کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنے کے لیے کہیں گے. آپ نے کوئی ہلکی پھلکی کرانی ہو تو کرائیں. آپ کو 3rd ویک کے بعد سے, جیسے بیچ 1 اب ایکٹیویٹی فیز میں انٹر ہو گیا, پہلی ایکٹیویٹی چل رہی ہے الحمدللہ, بہت اچھی چل رہی ہے, بہت ہی اچھا رسپانس آ رہا ہے. آپ ربیہ بھائی نے یہ دیکھ کے اوپر ان کو ابھی تک پہلے ایک دفعہ فیملرائز کر رہے ہوں گے. ساتھ ہی جب ایکٹیویٹیز آنا شروع ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% آف یور ایکسپیکٹیشنز کے اوپر یہ پورا اترنا شروع ہو گئے ہیں سارے اسٹوڈنٹس. ایکٹیویٹیز اتنی پاورفل ہے انشاءاللہ. اوکے, 32 ایکٹیویٹیز ہیں اس سال کرنی ہے انہوں نے. ان میں کچھ ایکٹیویٹیز انفرادی طور پہ کرنی ہے, کچھ انہوں نے کلاس لیول کے اوپر کرنی ہے, اور کچھ گروپ لیول پہ کرنی ہے. گروپ لیول کا مطلب ہوتا ہے سارے بیچز آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کو پہلے 3 ہفتے ہم دے رہے ہیں تاکہ یہ بک سے اور آپ سے پوری طریقے سے فیملیئر ہو جائیں. اور آپ کا کیا مقصد ہے, ان کی سچویشنل سائیکالوجی کو ہر وقت سمجھنا شروع کریں. اوکے, آپ کے کافی سارے معاملات ایسے رہیں گے, ٹیچرز کے بھی اور اسٹوڈنٹ کے بھی, جس کی وجہ سے ہم شاید آپ کی کلاسز شفل بھی کریں. ہم شروع میں کرتے ہیں, اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ مجھے فائدے بھی ہوتے ہیں, تاکہ ایک ہی ٹیچر کے ساتھ ایک ہی ٹون, ایک ہی ایکسنٹ, ایک ہی تلفظ, ایک ہی طریقہ نہ, ہر بچہ 2-3 ٹیچر سے ایکسپوز ہو. میری کوشش یہ ہے کہ پہلے 3 ہفتے نہ ہو, مگر اگر ہوا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی. اوکے, میں نے آپ سے کہا نا, ابلیس خود بھی تو کار فرما ہے میرے اوپر پوری طرح, تو میں کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ ہو ہی جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر کوئی ٹیچر کو مسئلہ بیچارے کو ہو جاتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو رہتا ہے. تو وٹ وی ڈو از وی ٹرائی, ہماری کوئی پرائرٹی نہیں ہے کہ ہر وقت ٹیچر شفل ہوتے رہیں, مگر مجبوراً ہمیں کرنے پڑ رہے ہوتے. اوکے, کوئی کوشچن ہے کسی کا تو ابھی پوچھیے. ساحل بھائی if you like اب جیسے being teachers, اگر ہمیں جو ہے نا ظاہری بات ہے آپ کی مستقل یعنی کہ کبھی ہم آپ سے کوئی سوال ہو ڈائریکٹلی جو ہمیں آپ سے آنسر چاہیے ہو, تو کین وی کنیکٹ ٹو یو, لائک کوئی اگر آڈیو میسج آپ کو کر دیں, بھلے اس کے 2-3 دن بعد رپلائی آ جائے, ڈزنٹ میٹر, لیکن ہم ول بی میری آپ کے ساتھ تو سر ڈیلی ہرڈل میٹنگ چل رہی ہے میری بیچ 1 کے ساتھ. آپ کے ساتھ بھی میری ڈیلی میٹنگ انشاءاللہ چلیں گی کچھ عرصے تک, پھر ہم ویکلی کر دیں گے, اور پھر یہ والی میٹنگ جو ہے نا یہ ویکلی ہوا کرے گی. ڈیلی ہرڈل ہوتی ہے ہماری, ہر ٹیچر کو, ہم پورے ٹیچرز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم روز کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں, کیا ایشو آ رہا ہے, آگے چلتے ہیں. روز ہوتا ہے, تقریباً روز ہوتا ہے. آپ کے روسٹر کے بیچ میں ہم نے 3 گھنٹے کا گیپ رکھا ہوا ہے. ہم ظہر کے بعد ملتے ہیں آدھے پونے گھنٹے کے لیے, ڈیلی ایشوز دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سورٹ کرتے ہیں. تو میرا آپ کا رابطہ انشاءاللہ روز کا ہی ہوگا. رہی بات, میرے ذہن میں ایک اور بات ابھی آئی تھی جو کہ آپ کی کل ہوپ فلی ہم تمام اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے. ربیہ ایک اورینٹیشن سیشن کریں گے جس میں ہر ٹیچر, آپ جتنے بھی ٹیچرز ہیں سب کے ساتھ اپنا تعارف ان سے کروائیں گے, اپنا مقصد بتائیں گے, اور اپنی طرف سے 2 منٹ کے اندر پھر وہ آپ سے سوال بھی کر سکتے ہیں, وہ کرنا بھی چاہیے ان کو. اور ایک 1.5-2 گھنٹہ ہمارا کل شاید لگے گا. اورینٹیشن فرسٹ ریہرسل بولتے ہیں اس کو ہم, جس میں سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوں گے, ہر ٹیچر کو ایک دوسرے کو جان لیں گے سارے, اور اس کے بعد اپنی کلاسز میں چلے جائیں گے. ابھی آپ کو ہم ویب سائٹ کے اوپر نہیں جانے دیں گے, کیونکہ ہم نے بیچ 1 کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا, تاکہ خدا نہ خواستہ ویب سائٹ ڈاؤن ہو تو آپ کو پتا ہو کیسے مینولی سارا کچھ کیسے کیا جاتا ہے. ابھی ربیہ آپ کے ساتھ آپ کو اسٹوڈنٹ لسٹ شیئر کریں گی. ان اسٹوڈنٹس کو آپ نے اپنی کلاسز کے ساتھ 4 اسٹوڈنٹس کو ایک واٹس ایپ گروپ میں ڈال دینا ہے, تاکہ آپ کا اور اسٹوڈنٹ کا کسی بھی وجہ سے کمیونیکیشن نہ ٹوٹ سکے. ویب سائٹ کین ہیو سم لیگس, کوئی ڈیلے آ سکتا ہے, کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ اور آپ کا رابطہ جو ہے نا آپ کے سیل فونز اور ان کے سیل فونز کے پاس 24/7 ہونا چاہیے. سو آپ 2 طرح کے گروپس بنائیں گے, ایک تمام اسٹوڈنٹس کا, فار ایگزامپل سعد آپ سے میں کیس اسٹڈی لیتا ہوں, سوری آپ کے پاس 32 یا 64 اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان سب کا ایک ہی گروپ بنا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ صرف ساتھ ہوں گے, ہماری ایڈمنسٹریشن ٹیم کے ایک بندے ہوں گے, تاکہ کمیونیکیشن ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں. اور پھر آپ کے 4 اسٹوڈنٹس کے الگ الگ ان میں سے گروپ بنیں گے. سو 8 گروپس اس میں بن جائیں گے. ٹھیک ہے, 32 اسٹوڈنٹس 8 گروپس. سو یو ول ہیو 9 گروپس ان ٹوٹل, 1 ود دا ہول اسٹوڈنٹس اینڈ 8 ود دا کلاس. اس کا نام کلاس کی ٹائمنگ کے اوپر رکھیے گا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے والا کلاس گروپ کا, تاکہ ان کو پتا ہو میری کلاس ہے اتنے بجے, اس گروپ کے ٹائٹل سے. فار ایگزامپل 5 AM گروپ, ٹھیک ہے, 5 AM to 5:30 اور whatever. اور آپ کو ہم لنکس بھیجیں گے زوم کے, آپ نے وہ لنکس واٹس ایپ کے اوپر ہی ان کو بھیج دینے. آپ کی کلاس جو بھی آپ نے لنکس آپ نے جنریٹ کرنے ہیں وہ آپ نے ان کو بھیج دینے. ویب سائٹ آپ کو لنک بھیجے گی آٹومیٹکلی. ابھی آپ ویب سائٹ کے اوپر مت جائیں, ویب سائٹ کے اوپر ہی ایک لانچ ہونا تھا, ہم نے کرنا بھی ویب سائٹ کے اوپر ہے. بیچ 1 ویب سائٹ کے اوپر ہی کلاسز لیتا ہے, مگر میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی کمیونیکیشن 2 وے ہو اور بہت اسٹرانگ ہو. آپ واٹس ایپ کے اوپر اپنی ہر کلاس سے اپنے کنیکشن میں ہو, اور واٹس ایپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس والے آپس میں بھی واٹس ایپ گروپ میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور گروپ والے آپس میں بھی. تو یہ ایکو سسٹم کی نا بیسس بن جاتی ہیں, آپس میں گپ شپ کا موقع, سوال جواب پوچھنے کا موقع, کوئی آئیڈیا سجیشن کامنٹ دینے کا موقع مل جاتا ہے سب. ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ ہوگا تو گروپ میں کوئی نہیں بتائے گا, میں پہلے بتا دوں آپ کو, پبلک میں کوئی اپنے مسائل نہیں بتاتا. وہ کلاس میں شاید بتا دے آپ کو, یا پھر آپ کو پرسنل میسج کر لے, تو اس سے آپ کو نا ہر وقت کمیونیکیشن کرنے کا موقع ملتا ہے. اوکے, سو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت پروفیشنل کمیونیکیشن کریں, کیونکہ وہ آپ سے بہت پروفیشنل توقعات رکھتے ہیں. Do not ask any personal questions which anyone can be uncomfortable with. اوکے, میرے پچھلے بیچ میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کہ کوئی مجھے زیادہ کیا ہو سکے تعجب نہیں ہوا, کہ کچھ لوگوں نے ٹیچرز کا کہہ کے کہ میں ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں, بڑے اور نیگوشیشن بھی ٹھیک کی, بڑا پراپر چینل سے آئے, مگر وہ اپنا اسکول کھولنا چاہتے تھے. اور کھولیں, پڑھائیں, کس نے منع کیا, مگر وہ اسٹوڈنٹس کو ان کو چاہیے تھے, ہمیں بتا نہیں رہے تھے. تو وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے گروپ میں اپنے آپ کو پھر نیا اسکول ایڈورٹائز کر کے سائٹ پہ ہو گئے. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ان کا. میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹس ہمیں بتایا کہ, اور مجھے بتایا لٹرلی کالیں کر کے, مطلب 30
प्लस स्टूडेंट्स ने कि सर ये बंदा आपके विजन के साथ अलाइन नहीं है. एंड आई सेड क्यों, क्या हुआ? एंड सर वो हमें तो उन्होंने बाद में रिजाइन किया उन टीचर्स ने, मगर स्टूडेंट्स ने पहले से उनको कह दिया कि सर आप हम किसी वजह से इधर आए हुए हैं, हम ना किसी स्कूल की वजह से इधर आए हुए हैं, ना साहिल अदीम के नाम की वजह से इधर आए, हम किसी मिशन पे इधर आए हुए हैं. आपको आप ये क्या कर रहे हैं? व्हाई आर यू ट्राइंग टू सोलिसिट योर ओन सर्विसेज हियर? और वो यहाँ तक कि हम कम फीस पे आपको कर देंगे, एंड यू नो ऑल ऑफ दोस स्टफ. आई अंडरस्टैंड कि पीपल आर लाइक दैट, सम पीपल आर लाइक दैट. आपको भी इस तरह के मसाइल आएंगे, याद रखिएगा. मैं हर तरह की एक्सपेक्टेशन के लिए ओपन हो गया हूँ, मगर मैं स्टूडेंट के साथ किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. उनकी उस टेम्परेचर को कम कर दिया जाए जिस हरारत के साथ वो बंदा बात करेगा ना आपसे, और जो लाइफ गुजारना चाह रहा, स्पेशली खवातीन, जिस प्योरिटी खलूस के साथ वो लोग आए हुए ना, उसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं. ओके, सो आई अर्ज यू, हर तरह का मसला देख लीजिएगा, मुस्कुराइएगा. आपकी लड़ाई इबलीस, खुद इबलीस के साथ है, मुस्कुराइएगा, मगर इस मसले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा. मुझे कॉल रात को 3, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ. ओके, फजर के बाद सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, क्योंकि 24 आवर ऑपरेशन हो रहे हैं. पिछले कई सालों से मुझे नींद नसीब नहीं हो रही. सो आपने ये नहीं सोचना कि मैं बिजी हूँ या नहीं. आपके पास मेरा डायरेक्ट एक्सेस है, मुझे उसी वक्त मसले की नोटिफिकेशन दें कि ये इशू आ रहा है, मुझे बताएं, ये आप डील कर सकते हैं. क्योंकि बाकी लोगों से आप हेल्प, पहले रबिया से बात करेंगे आप, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमारी OSP टीम से बात करेंगे आप. अदरवाइज एस्केलेट द इशू टू योर CEO. आप डायरेक्ट CEO को व्हाट्सएप कर दें. नहीं कोई मसला होता, मेरी जरूरत पड़ती है, आप बिला तामुल करें. बाकी कुछ खवातीन है, उनको रात को मत तंग कीजिएगा, रात को मुझे कॉल कर दीजिएगा. ठीक है, यू आर ऑल ओपन, वी आर ऑन द सेम फैमिली हियर. अनलेस वी ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली मेट्स, तो फिर हम एक दूसरे का पेरेंट चाइल्ड ईगो ट्रिगर कर रहे हैं बैठ के. फैमिलीज में तो कोई पेरेंट चाइल्ड ईगो नहीं होता ना, आप खुल के बात कर सकते हैं दूसरे. ओके, आई होप you have all the clarity of this whole program, admission, school. I hope you get to manage your profile. आपको स्टूडेंट्स की बताइए. आई होप पूरी तरीके से आपको समझ आ गई है. मेरी पूरी तवक्कुआत है कि आप उनको आखिरा के स्टूडेंट समझेंगे. मैं आपको फिर बता दूं, नबवी मिशन हाथ में ले लिया आपने. ये लोग आपके हशर के दिन में इतने काम आने हैं, इतने काम आने हैं, और वही है असली काम, वही फौजुल कबीर, वही है असली जो कामयाबी. तो वहां पे जो कामयाबी है, और अगर यहाँ पे हमने कैजुअल लिया, तो ये वही लोग हैं उसी दिन बैठ के हमें घसीट रहे होंगे कि तूने अल्लाह के नाम पे 2 नंबरी की हमारे साथ. याद रखिएगा. सो बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही बड़ी गैम्बल खेल रहे हैं हम. ये डायरेक्ट अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. और मेरी पूरी नीयत है, मैं आपको बता दूं, ये बंदे मुझे अगले 100 साल के मिशनरीज चाहिए इंशाल्लाह. और आपके ऊपर मैं बहुत प्रेशर डालूंगा, बहुत प्रेशर डालूंगा मैं आपके ऊपर, क्योंकि ये अगले 100 साल में उम्मत का IQ बढ़ाने के फौजी हैं. These are your professors, these are your statesmen, these are your teachers, these are the people who are going to go and raise the IQ of the whole world inshallah. ये ग्लोबल मकासद से यंग रेवोल्यूशन के थ्रू आ रहे हैं. पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को टाइम देने की बजाय आपको टाइम दे रही होंगी. ओके, क्योंकि अल्लाह को टाइम देना चाह रही. और समझ लें इस बात को, सेंसिटिविटी समझ लें मेरे जुमलों में, कि मैं फिर बता दूं, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये आखिरा का मामला है. ओके, आई होप दिस मीटिंग वाज इनफ फॉर क्लैरिटी ऑफ certain expectations. Sheikh, can I ask a question? Yes, ma'am. Sir, student. Yes, just question. प्रश्न था कि बच्चों में जो इंटरेस्ट पाया जाता है. हेलो, हेलो, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम मतलब. जी, मैं अबीर हूँ. मैंने ये ज्वाइन इसलिए, मतलब ये साइकोलॉजी के साथ सोच के किया था कि यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आग बुझाने के लिए चुड़िया अपने पानी लेके आ रही थी चोंच में, तो मेरे जहन में ये था कि मैं सब कुछ नहीं तो मैं कुछ तो करके ही मरूं. लेकिन आपकी बातें तो सुन के मुझे लग रहा है कि सारी आग मुझे ही बुझानी है. तो यानी ये तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग रही है. मैं पीछे भी नहीं हटना चाहती, क्योंकि कुछ तो करना ही है, लेकिन मुझे इससे डर भी लग रहा है. तो अब मैं क्या करूं? अभी बहुत ही प्यारी बात आपने की. याद रखिए, चिड़िया जो निकली थी ना, वो
وہ ساری آگ بجھانے ہی نکلی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو چونچ چھوٹی دی ہوئی تھی, مقصد اس کا ساری آگ ہی بجھانا تھا. یہ اسٹینڈرڈ نہ نیچے لے آنا اپنے کبھی لائف میں کہ میری تو چونچ چھوٹی ہے تو میں قطرہ ہی ڈالوں گی. نہ بالکل بھی نہیں. آپ کے ساتھ اللہ کھڑا ہے آپ کی ٹیم میں, آپ کو کیا روک ٹوک ہے؟ آگ کیا پوری کائنات کو بھی آگ لگ جائے آپ کی چونچ سے بجھ جائے گی. آپ کو تو اللہ کا ساتھ ہے آپ کے ساتھ. ساری آگ ہی بجھانی ہے ہر انسان نے. یاد رکھیے گا, ایک انسان اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اکائی بنائی ہوئی ہے. اسلام میں فلسفی ہے اور کسی سائنس میں یہ فلسفی نہیں آئی. کائنات کی اکائی ہیں آپ. سو یاد رکھیے گا, ساری آگ ایک بندے کا ذمہ ہوتا ہے بجھانا. وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ جماعت کے تھرو وقت میں آسانی, برکت, کام میں برکت دے دیتے ہیں کہ ساتھ مل گیا لوگوں کا, جماعت مل گئی. مگر مقصد ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اکیلا بندہ پوری دنیا کا ذمہ. کسی شک میں مت رہیے گا. یہ سٹینڈرڈ نیچے نہ لے آنا کہ میرے ساتھ کوئی ہوگا تو کام ہوگا. نہ, بالکل بھی نہیں. You are going to take care of the planet, inshallah. You are alone. The girl is going to put out the whole fire. اگر کوئی ساتھ آتا ہے تو اچھی بات ہے, اپنا فائدہ کرتا ہے, اللہ کے پاس نہیں آتا تو آپ کا مقصد پھر بھی وہی رہتا ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے, آگ بجھانا مقصد ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنا حکمت ہے, یاد رکھیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آگ بھی تو لوگوں کے لیے بجھا رہے ہیں, تو فکر نہ کریں, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. مگر مقصد آپ کا ایز این انڈیویجول ہے. لیڈرشپ از آل فار ون, all for one, all of the problems to be solved by one person. Okay, so چڑیا نے پوری آگ بجھانے کے لیے ٹرپ کی تھی. ساتھ ہی بولا تھا میں سے سوال چونچ کا ہونا ہے, اس لیے میں چونچ میں بھر رہی ہوں. جا تو آگے کی طرف رہی ہوں نا. ٹھیک ہے. سو میک شیور کسی بھی لیول پہ اپنے اسٹینڈرڈ نہ نیچے لے آنا. یہ اسٹینڈرڈ ہی تو ہیں جو کہ مسلمان کو متنفر منفرد کرتے ہیں, اور لو اسٹینڈرڈ متنفر کر دیتے ہیں. لو اسٹینڈرڈز ہر چیز میں بہانا ڈھونڈ دے گا آپ کو. ایک ایک چیز بہانا, ایسے ایسے بہانے ملیں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایک دفعہ بہانوں کی عادت ختم ہو گئی نا, خدا کی قسم آپ کو لوگوں کی سمجھ آنا بند ہو جائے گی کہ یہ کیوں جسٹیفیکیشن کیوں لے کے آ رہے ہو کہ کام نہیں ہو سکا. کیونکہ آپ کو وہ دنیا ہی, اور دو دنیا میں لوگ ہیں اس وقت. ایک وہ جو کسی بھی کام کو نہ کرنے کے بہانا ڈھونڈ سکتا ہے یا مان لیتا ہے, اور ایک وہ جو کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں رکھتا. یہ دو انسان آپ کو ملیں گے. ایک یورپ کیوں ترقی کر گیا ہے, بلیم ختم کر دیا تھا انہوں نے. وہ حد تک سمجھتے تھے جس نے گالی دینے کو حد تک سمجھتے ہیں. وہ بغیر اسلام کے دیکھیں کس لیول پہ انسان کی سوچ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب تھی, اللہ اور رسول خود تھے ہمارے ساتھ. ہم نے کیا کیا, ہم نے بس وہ اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ نیچے کر دیے, تھاٹ چھوٹی کر دی, اپنی سوچ نیچے کر دی, اور بلیم کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. میں نے اس لیے کہا خریدنا بھی پڑے نا پیسے دے کے تو بلیم خرید لیا کرے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ذمہ ہے, میں نے غلطی کی ہے. خریدنا بھی پڑے تو ویسے مفت میں دیتے ہیں لوگ, تو آپ کو بلیم تو لے لیا کریں. بلیم لوگ تو مفت میں دیتے ہیں. یہ ہے اسلام کا سٹینڈرڈ. حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ عمر کی مدینے کی گلیوں میں اگر کسی کا ایمان بھی کم ہو جائے تو ذمہ عمر بن خطاب کا ہے. اندر دلوں کا ایمان ہے, کوئی کیسے بڑھا کم کرتا ہے, بتایا انہوں نے لیڈرشپ کیسے بڑھاتی ہے. پھر میرا ایمان اوپر جائے گا تو لوگ مجھے دیکھ کے اپنا ایمان اوپر لے کے جائیں گے. آپ استاد ہیں, آپ جس وثوق سے, جس بلیف کے ساتھ یہ چیزیں بتائیں گے, لوگوں کی بلیف بن جائے گی. میں آپ کو پھر بتا دوں, پیپل آر لوکنگ فار کنسٹرکشن آف دیئر بلیف فرام یو, because you are using the word عربی and اسلام at the same time. آپ کنسٹرکشن آف بلیف کے معمار ہیں. You are the masons of their actual آخرہ. Okay, so don't اور یہ بھی ابلیس کی چال ہے جو آپ کے اندر آئے گی بار بار. نہیں, پھر میں اس قابل نہیں ہوں, پھر میں اور کون ہے, کوئی میں جن پرندے لے کے آیا ہوں, کہیں سے لاؤں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دے دیا کہ کیا بتاؤں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دے دیا, سب سے پہلا مرتبہ. پھر آپ کو انسان بنا دیا, اوپر اور 4 چاند لگ گئی. پھر آپ کو عورت بنا دیا. مطلب اور کیا چاہتی ہیں آپ, اس سے اوپر کیا جائے گا کوئی انسان. کیسے بتاؤں میں آپ کو کہ آپ نے اپنے اسٹینڈرڈ نہیں لونے دینے. یو آر the mother of all of your students. You are going to generate the belief. Okay. اور ویسے بھی میں کوئی شارٹ کٹ بتاؤں, ایک لڑکی جب بلیف سسٹم میں آتی ہے نا تو اس کے دور دور کے, جس نے ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنا ہو نا, اس کی بھی بلیف بن جاتی ہے کہ لڑکیوں کو یہ کر رہی ہے. اس کو تو اللہ نے مسل بھی نہیں دیا تھا. برے تو اللہ تعالیٰ نے اینٹ تو پتھر توڑنے کی طاقت بھی دی ہوئی ہے.
میں کس بہانے پہ بیٹھا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ چڑیا کی مثال حدیث میں کیوں آئی، سوچیں ذرا. چڑیا کی مثال، اس سے نازک پرندہ کوئی نہیں ہے، اس سے چھوٹا نہیں کوئی. کھانا نہیں ہے. غور سے سمجھے اس بات کو. چڑیا اس لیے آئی کہ آگ تو بہت دور کی بات ہے، تو ہوا سے مر جاتی ہے چڑیا، ذرا زور کی آندھی چلے تو. سو خالی عورتوں کا ذمہ نہیں ہے آپ کے اوپر آدمیوں کا بھی ذمہ. آپ کا افیکٹ بہت بڑا اسٹرانگ آتا ہے، بہت اسٹرانگ افیکٹ آتا ہے. سو اٹس اے بگ گفٹ دیٹ یو آر. مسلمان ہونا ایک ذمہ داری ہے، لگژری نہیں ہے. اب آپ مشن چھوڑیں نہ چھوڑیں، یہ اسلام رکھنے یا چھوڑنے کی باتیں کرتا ہوں میں تو، کہ یار اسلام پہ آئے ہو تو بس پھر کرو کام، یا چھوڑ دو اسلام کو. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے. Okay, so you need to be very, very vigilant in understanding and execution of all of these concepts that I'm trying to tell you. یہ تکا نہیں لگا کہ پچھلی کچھ 6-7 نسلوں نے اسٹینڈرڈز آف تھاٹ نہیں چیک. تکا نہیں لگا، یہ ابلیس کی چال ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا دجال کا دور، دجال کا، اور یہ ماں باپ 2 نمبر ہیں. ان کے ماں باپ اس سوچ نیچے لے کے آئے ہیں. دجال لے دو ہنسنے آپ پر آ کے، وہ کہے گا تمہارے لیے کیا کروں میں، کوئی کام کا بندہ لے کے آؤ، میں اس کو کوئی دھوکہ دوں. تم لوگوں کو کیوں دھوکہ دوں؟ تم تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. دجال نے تو ہمارے آگے یہ ہے کہنا ہے کہ تمہارے پاس نہیں آنا بھائی میں نے، اور ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. حالانکہ ٹائم کو کنٹرول کرتا ہوں میں، تمہارے پاس پھر بھی نہیں آؤں گا. تم تو مجھے دھوکہ دے دو گے. دجال تم سے ڈر جائے گا کہ بھائی تم تو مجھے دھوکہ دے دو گے، کہیں میں صحیح بھی ہوں کہ غلط ہوں، میں دجال بھی ہوں کہ نہیں. ہمارے آگے تو وہ شرما جائے گا کہ بیکاز we are masters of deception of our own selves. Don't let yourself get deceived. یہ ابلیس، دجال سے تو بڑا فتنہ اور شر ابلیس ہے نا. ہم ابلیس کو انوائٹ کر چکے ہیں اپنے اندر. یہ شیطان کی چال میں نہ آ جانا کہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، یا اور بھی بڑے لیولز ہیں، میں وہ اس طرف نہیں جاؤں گا. نیکوکاروں کو اور مجاہدوں کو سب سے ابلیس خود آتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے آ کے لڑتا ہے ان سے ابلیس. So you are the reason of many people's, you are inshallah going to be the reason of the construction of many people's beliefs. پھر انہوں نے جو کام بھی کرنے ہیں، میں بتا رہا ہوں، پہاڑ نظر آنے ہیں آپ کو آخرت میں انشاءاللہ اپنے اعمال کی. اور آپ اور میں انشاءاللہ بولیں گے یا اللہ یہ کام ہم نے کیا ہی نہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے سے 200 نسلیں، کئی 100 سالوں تک کام کیے. کیوں؟ آپ کی کلاس میں آپ نے کنسیپچلائزیشن کلیئر کر کے دی، وہ اسکل ڈیولپ کی تھی، وہ تھاٹ ڈیولپ کی تھی. وہ پہاڑ چاہیے ہمیں انشاءاللہ. ہم مر کے اٹھیں تو فرشتے جب دونوں آئیں، 2 فرشتے ہمارے پاس آئیں گے، آپ ابھی آپ کے پاس آئیں تو نظریں جھکا کے بات کر رہے ہوں آپ سے. I'm pretty sure میرا سسٹم دوبارہ سے آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے. اس وقت میں ہوسٹ ہی ہوں. یس سر. جی سر آپ ہوسٹ ہیں. میری طرف سے سسٹم ہینگ ہو گیا. آئی ہوپ کہ چل پڑے، ادروائز آئی وانٹ ٹو میک somebody the host تاکہ یہ ریکارڈنگ سیو ہو جائے. I want چلیں گائز، لیٹس جسٹ ریکنوین. کل اورینٹیشن سیشن کا پلاننگ میں آپ کو بتاتا ہوں. ادروائز وی ول ٹیک دا فرسٹ کلاس. فرسٹ کلاس کا مطلب ہے کہ الگ سلیکٹ کریں، جان پہچان کریں ایک دوسرے کی، آئس بریکنگ کریں، ایک دوسرے کو تعارف کروائیں اپنا، ایک دوسرے کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. اوکے، دیٹس ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ورک انشاءاللہ. اوکے، آپ نے بس اپنے واٹس ایپ گروپس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا. دو قسم کے واٹس ایپ گروپ ہوں گے آپ کے. ایک آپ کا گروپ کا ہوگا پورے کے پورے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایک کلاسز کا ہوگا. ہر کلاس میں صرف 4 بندے آپ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ گروپس بنا لیں. اور آپ کی جو روسٹر کے اوپر ٹائمنگ آئے گی، وہ اس ٹائم کے سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آپ نے ان کی کلاسز کے لنک، اس کلاس کا لنک بھیج دینا. آپ کے ایک وقت میں تو ایک کلاس ہی ہوگی نا. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟
یہ اچھا. سو آپ کو فار ایگزامپل میری کلاس 5 بجے والی کلاس ہے صبح کی, تو میں 4:45 بجے اپنی ان 4 بندوں کے گروپ کے اندر وہ لنک بھیج دوں گا کہ آپ کی 15 منٹ میں کلاس ہے, اور وہ 4 بندوں کو پہلے گروپ صرف گروپ بنانے کے بعد ایک پراپر میسج بھیجوں گا کہ گروپ کیوں بنایا ہے. اوکے, اور اس میں وہ پورا کا پورا چھوٹا سا میسج ہوگا مگر تعارف ہوگا کہ دس از اونلی دا گروپ فار دا کلاس, ڈونٹ انوائٹ اینی باڈی ہیئر, دس از ہیئر سو دیٹ وی کین گیٹ ٹو نو کلاس کب ہونی ہے, کوئی سوال ہے کلاس کے بارے میں, کوئی کلاس کے بیچ میں کوئی معاملہ ہوا اس کے بارے میں, کچھ کتاب کے بارے میں, کوئی اینی کچھ ریلیونٹ ٹو, تو دے ول گیٹ ٹو نو کہ اچھا یہ گروپ میں ایڈ ہو گیا ہوں, میری کلاس کا اسکیجول جو ٹائمنگ ہے وہ گروپ کا نام سے ہی پتہ چل گئی ہے. اور آپ اس میں جب لنک بھیجیں گے تو ان کو بس انفورس کر دیجیے گا کہ بھیا سب سے پہلے گروپ بناتے ہی کہ جب میں آپ کو لنک بھیجوں تو اس کو ضرور اس گروپ کو پلیز میوٹ مت کیجیے گا, کیونکہ اس میں آپ کا لنک آئے گا, اور اس کے علاوہ میں کبھی بھی کمیونیکیشن میں کیجول ادھر فارورڈڈ میسج نہیں کروں گا یا کروں گی, تاکہ آپ سیریس لیں اس گروپ کو. ٹھیک ہے, آپ ان کو بس کمیونیکیٹ کرنا آپ کا کام ہے. 1 یا 2 ہفتے میں آپ کو ہم ویب سائٹ کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح لاگ ان کروا دیں گے. ان کے لاگ ان بن چکے ہیں, ابھی مت ویب سائٹ پہ ہم نہیں بھیج رہے ان کو, یہ نہ ہو کہ وہ ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کا جو پرائمری چینل ہے وہ کریٹ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, اب بیچ 1 ویب سائٹ کے تھرو کلاسز لیتا رہا ہے پچھلے جمعرات سے, تو مگر کمیونیکیشن ان کی بہت اسٹرانگلی اسٹیبلشڈ ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ تھرو واٹس ایپس. اوکے, سو آئی ہوپ یو گیٹ دا اسٹرکچر. کسی کو کوئی سوال ہے واٹس ایپ گروپس کیسے بنانے ہیں تو وہ بھی پوچھ لے. ابیر آپ کو کیس اسٹڈی لے کے چلتا ہوں میں. ابیر آپ میرے ساتھ ہیں؟ ابھی آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں 8 کلاسز ہیں. ابھی 8 کلاسز ہیں. اوکے, 8 ایز ان 8. جی اوکے, 8 کلاس کا مطلب ہے you have 32 students. Okay, 32 students کا مطلب ہے you have one group of 32 students for regular communication with all of them. کبھی کبھی آپ نے اپڈیٹ دینی ہوگی سب کو, ایک ہی دفعہ کر لینا. اور 8 ڈفرینٹ گروپس ہیں آپ کے فور. آپ کی آواز چلے گئی. It's gone again. Rabia, is it possible? Can we save the recording somehow? Ma'am, ये recording तो हो रही है. Yeah, sir is back here. ابھی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. ابھی آپ کو سمجھ آ گیا؟ آپ کی آواز بیچ میں چلی گئی تھی. ہاں میں سمجھ گیا. ابھی آ رہی نا؟ جی آ رہی. تو کچھ دنوں میں ہی آپ کو اسی ہفتے کے بیچ میں ہی ہم آپ کو ویب سائٹ کی ٹریننگ کا ویڈیو بھی دے دیں گے, ویب سائٹ پہ کیسے جاتے ہیں, کلاس کیسے اٹینڈ کرتے ہیں. اوکے, جی اور آپ نے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی دے دینا وہ لنک, ہم بھی دے دیں گے وہ لنک. اور اسٹوڈنٹس جب ویب سائٹ پہ پوری طرح ریڈی کر دیں گے آپ لوگ, پھر آپ ان کو ویب سائٹ کے اوپر ٹرانزٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. پھر وہ ویب سائٹ خود ہی جنریٹ کیا کرے گی لنک. ویب سائٹ کے اوپر جا کے اسٹوڈنٹ اپنا لاگ ان اور پاسورڈ ڈال کے اپنے تمام انفارمیشن, نوٹس بورڈز, اپڈیٹس, بک کی بکس اور ٹیچرس کی اسکیجولز, اپنے اسکیجولز خود ہی دیکھ لے گا. آپ کو فیڈ بیک دینے کا پورا سسٹم ہے وہ بھی کر لے گا, اس کو سب سمجھا دیں گے ہم. آپ نے اس کو لاگ ان پاسورڈ دینے کی, اور وہ ہم بھی دے رہے ہوں گے. آپ نے بیسک اورینٹیشن کی ویڈیو آپ نے اس کو دے دینی ہے 3-4 دنوں کے اندر اندر. ایٹ لیسٹ میں چاہ رہا ہوں 1 ہفتہ آپ گزار لیں ذرا ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ, تاکہ آپ ایک دفعہ کمیونیکیشن میں پوری طریقے سے نا ان کو ایک ایکسیسیبلٹی دے دیں. اوکے جی Sir, I have جی an advice. یس. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہماری عربی کلاس ہے سورس کوڈ اکیڈمی کے لیے ہم ایک سلیبس بنائیں
جو مطلب ایک آئیڈیل سلیبس ہو اس میں کمیونیکیشن اسکل اور اسپیکنگ اور رائٹنگ اور ان اسکل سے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ فوکس کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ول بی اور بیسٹ سلیبس اینڈ دنیا ہماری مثال دے گی کہ اگر کسی کو عربی سکھانی ہے تو اس طرح سے سکھائی جا سکتی ہے. تو اس پہ اگر ہم خاص اپنے کچھ ٹیچرز لائیو میٹنگ کریں یا کسی سٹی کا مطلب کوئی کین اسپیسیفک جگہ کوئی خاص ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کر ایک کام شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ ریسنٹلی ہو مطلب کچھ دیر بعد ہو جائے مگر یہ ہو کہ اگر اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو میرے خیال سے we can have a better results. I'm going to share with you the methodology document. بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے تاکہ وہ اسٹینڈرڈ بھی دنیا تک پہنچا دیں ہم تاکہ وہ اسٹینڈرڈ باقی کے لوگ پریکٹس کر کے اسی طریقے کے ماڈل کے اوپر اور اس کو بھی اور بہتر کر سکیں. ہر انسان نے اپنا ایک سو یو نیڈ ٹو وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈالیں گے R&D میں. وی گوئنگ ٹو اوپن دیٹ ود دا ٹیچنگ فیکلٹی تاکہ کوئی والنٹریلی اس میں آنا چاہتا ہے کہ R&D میں اپنا ٹائم گزارے اس میتھڈالوجی کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کو امپروو کرنے کی کیا کیا اور اس کو پروسیس کرنے کی اس کو ماڈل کر دیں. تو کرنٹ میتھڈالوجی کا ماڈل ہے وہ ایک دفعہ سمجھ لیں آپ, وہ ساری ایکٹیویٹیز کی لسٹ دیکھ لیں, پھر اس کو ہم ایک مطلب پبلک کو پھر ایک پریزنٹیشن دے دیتے ہیں دنیا کو کہ بھائی یہ لیں, یہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں, آپ بھی کر لیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اوکے سر. تو R&D کے لیے پھر تیاری پکڑیں آپ. اوکے سر. یا اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ سو آج کے دن آپ کو لسٹ ربیہ کتنے بجے تک لسٹ مل جائے گی آپ کو ان سب کو؟ سر 1 گھنٹے میں انشاءاللہ, 1 سے 1.5 گھنٹے میں. انشاءاللہ لسٹ پلیز ایک دفعہ ڈبل چیک کر لیجیے گا ربیہ سے کنفرمیشن. ربیہ آپ بھی ایک دفعہ پروف ریڈ کروا کے دیجیے گا تاکہ اسٹوڈنٹس آپس میں کہیں کوئی ایسا کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر یا کوئی ڈیٹا ایرر نہ ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ 2 ٹیچر کے پاس جا رہا ہے یا پھر ٹھیک ہے. جسٹ ان کیس جب آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں تو 100% شیور ہونے چاہیے سارے ٹیچرس کہ ہاں جی یہ نام کسی اور گروپ میں نہیں ہے اور سارے اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی گروپ میں ایڈ ہوئے ہوں. ہر اسٹوڈنٹ 2 گروپ میں ایڈ ہوگا نا, ایک جنرل ٹیچر گروپ میں اور ایک اپنی کلاس کے گروپ میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے. guys, thank you so much and I wish you good luck. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی شکت عطا فرمائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو اس سطح تک پہنچائیں کہ جس کے بعد یہ پوری دنیا کا ذمہ لے سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی بھی کوشچن ہو آپ نے گروپ میں پوچھ لینا ہے, میں اس کا آنسر ڈائریکٹلی بھی دے دوں گا انشاءاللہ. اوکے بائی دا وے آپ لوگ بھی 2 گروپس کا حصہ ہوں گے. ایک بیچ 2 کے ٹیچرس کے الگ سے ہم نے گروپ بنایا تاکہ آپ کے بیچ کی کمیونیکیشن آپ سے کی جائے, اور ایک صرف ٹیچرس کا الگ سے گروپ ہے تمام ٹیچرس کا, اس میں ہم آپ کو بھی ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے ربیہ کے تھرو آپ کو کمیونیکیشن ہو جائے گی اورینٹیشن ریہرسل پروگرام کی, جو کل ہم کوشش کریں گے یا پھر ہوپ فلی کیا پتا آج رات کو کریں. ہم اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ کب تک وہ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں سارے. وی آر ناٹ گونا ask them a certain time. ہم ایک جنرل کنسنسس لیتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جاتی ہے تو یو کین اٹینڈ دیٹ لیٹر آن ایز ویل. میں چاہ رہا ہوں بیچ 2 کو آپ کی انٹروڈکشن ایز اے فیکلٹی اکٹھی ہو جائے جیسے ہم نے بیچ 1 کی تھی آج انشاءاللہ, آج ہے کل انشاءاللہ. اوکے تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے اورینٹیشن سیشن میں. پھر سارے اسٹوڈنٹ اس میں موجود ہوں گے زوم کے اوپر ہی پورے بیچ 2 کے انشاءاللہ. پھر تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.